जो भी मुझे कोई थोड़ा बहुत जान जाता है वो मुझे कहता है तुम सिर्फ शक्ल से इनोसेंट लगती हो। मैं स्कूल से वापस आई तो अम्मी कहती हैं ये देखो परी ने आके ये बेबी रखा है। मैंने कहा मुझे भी आके बेबी ने रखा था तो मेरी पिक्चर क्यों नहीं ली उसके साथ। मॉडलिंग के लिए अंडरवेट रहना पड़ता है और वो एक्सप्रेशंस जो शूट्स के लिए देने पड़ते हैं वो मुझ में तो बिल्कुल भी अदाएं नहीं थी। उस वक्त नहीं थी, अब तो आ गई होंगी। अब तो आ गई है। कोई चैलेंज लगता है या आप खुश हैं? आप बहुत सारे लीड रोल ऑफर होते हैं मुझे जिसमें सिर्फ एक ही लड़की होती है, बट मुझे वो नहीं करना। अगर आपकी स्टोरी लाइन स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्क्रिप्ट अच्छा नहीं है, तो मुझे किसी छोटी चीज का बड़ा हिस्सा नहीं बनना। मैं किसी बड़ी चीज का छोटा हिस्सा बन जाऊंगी, लेकिन मुझे कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं करना जिसमें मैं हीरोइन हूँ और कुछ भी ना हो। तो जब गाड़ी लेकर आई तो सबसे पहले किसको बताया और कितनी देर तक चलाती रही आप? गाड़ी को पॉलिश कर रही थी? अच्छा आपको एक मजे की बात बताऊं, मैंने गाड़ी तो ले ली, मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी। लड़कों की दोस्तियां आप देखें ना, वो यारों के यार, लड़ाई भी हो जाती है तो अगले दिन आ जा भाई, हाँ चलो चाय पे चले। हम लड़कियों की दोस्ती बड़ी अजीब तो ड्रामा होता है पूरा एक ड्रामा है। आप कुछ कह दें तो आपकी जिंदगी अजाब हो जाती है। कोई इंसिडेंट हुआ था ऐसा? दिल टूटा क्या? हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फुरशा मैगज़ीन। आज जो मेरी मेहमान है, बड़ी मनमोहनी सी सूरत है उनकी, बड़ी प्यारी सी है माशाल्लाह माशाल्लाह। उनको देख के लगता नहीं है, मैं जजमेंट नहीं कर रही हूँ, बट यू नो मैंने सोचा, जब मैंने उनसे पूछा कि म्यूज़िक सुनती हैं, किसको सुनती हैं, मैंने सोचा शायद हसन रहीम, कुछ इस तरह के नाम आएंगे, तो उन्होंने कहा नुसरत फ़तेह अली ख़ान, नूर जहाँ। उन्होंने कहा मैं बहुत पुरानी सी लड़की हूँ। तो ये मुझे बड़ी बात फैसिनेट की। लोगों के नाम और रास्ते उनको याद नहीं रहते हैं। परफ्यूम्स जमा करना उनका शौक है, और जैसी बोतल आधी होती है तो उनके पास ऑलरेडी स्टॉक में मौजूद होती है नई बोतल, न्यू बॉटल। वैसे बोतल बोलते हुए कितना अजीब सा लगे, बट खैर। सो आज हम उनसे मिलेंगे और उनके बारे में कुछ जानेंगे। अगर ड्रामों के नाम लूँ तो फरियाद, ये ना थी हमारी किस्मत, एक झूठा लफ्ज़ मोहब्बत, यस। तो आज हमारे साथ हैं आयज़ा अवान, और हम उनके बारे में कुछ जानेंगे और उनके साथ कुछ गपशप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आयज़ा। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दिया है। बस मैं सोच रही थी कि कुछ डिफरेंट सी बात करनी चाहिए ना, अदर देन जस्ट टेकिंग द नेम्स ऑफ द ड्रामाज। तो ऑफ कोर्स फरियाद का नाम लो तो आपका चेहरा सबसे पहले सामने आता है, तो वो तो हमें मालूम है। और आजकल आपका चल रहा है तेरे बिना मैं नहीं, राइट? ये वाला चल रहा है। सो मैंने कहा कुछ डिफरेंट चीज़ें आपके फैंस को बताते हैं। क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। एंड यू लुकिंग लवली। हाँ बहुत प्यारी लग रही है। ये देखें, ये हमारा होता है। अच्छा, सो कहाँ से शुरू करें? जहाँ से आप कहें। जहाँ से आप कहें। हाँ। तो मुझे लग रहा था कि हम शुरू से शुरू करते हैं, ताकि कुछ आपके फैंस को, वैसे बिकॉज आपके इंटरव्यूज़ भी इतने ढेर सारे नहीं हैं। आपको पसंद नहीं है इंटरव्यू देना? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे भी एंटी सोशल हो जाती हैं। बिल्कुल। क्यों? और पता है मुझे अक्सर जब ड्रामाज की प्रमोशन के लिए जाना पड़ता है मॉर्निंग शोज़ में, तो मुझे कोई इतना बड़ा वो अजाब लगता है कि मुझे रात को नींद नहीं आती। और मैं जाती हूँ, आपने अगर देखा हो तो मैं जाती हूँ और मैं चुप करके किस तरह बैठी होती हूँ, और जो मेरे को स्टार्स होते हैं वो बातें और ऐसे ही ख़त्म हो जाता है सब, मैं घर आ जाती हूँ। अच्छा, मैंने शोज देखे आपके, तो होता है ऐसा बैठी हुई है, फिर सवाल पूछेंगे, ऐसा छोटा सा कोई जवाब देंगे, फिर को स्टार कुछ बोलेंगे, अच्छा फिर उस पर आयज़ा जो है ना एग्री नहीं करेंगी, फिर आयज़ा एकदम से कुछ बोलेंगी जो लाइक अभी तक तो खामोश बैठी हुई थी ये, अब कहाँ से इतनी इन्फॉर्मेशन निकल रही है। बट दैट्स फन ऑल्सो, यू नो, विच शोड मी दैट आप उस तरह की इंसान है जो बज़ाहिर तो बड़ी लगती कि या खामोश होगी, ये इसको जो भी बोल दो, लेकिन नो नॉनसेंस है आप कहती नहीं भाई ये बाउंड्री क्रॉस की तो नो, मैं करने नहीं दूंगी आपको। जी बिल्कुल। आपको मैं शक्ल से कैसी लगती हूँ? बहुत प्यारी माशाल्लाह से। हाँ, इनोसेंट लगती हैं। हाँ। लेकिन मैं जिससे भी मिलती हूँ, जो भी मुझे कोई थोड़ा बहुत जान जाता है, वो मुझे कहता है तुम सिर्फ शक्ल से इनोसेंट लगती हो। मैंने क्या किया है? मैं उनसे पूछ रही होती हूँ कि क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता, बट वही कहते हैं कि तुम सिर्फ शक्ल से इनोसेंट हो। मुझे लगता है पता है क्या होता है, ख़वातीन औरतों के बारे में जनरल भी वो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि कम बोलें, आगे से ज़्यादा जवाब नहीं दें, अपने राइट्स के लिए इतना कुछ बोलें नहीं, या ये चीज़ें बस, यू नो, वी मेड, हमने कैटेगरीज बनाई हुई हैं ना, और डब्बे बनाए हुए हैं कि ये इस तरह ऐसा होना चाहिए। तो जब भी कोई लड़की या खातून जो होती है उसको डिफाई करती हैं, तो मुझे लगता है ऐसे रिस्पॉन्स आते हैं। तो आपको देख के लगता होगा यार इसको तो कुछ भी बोलो ये चुप करके कर लेगी, लेकिन जब आप यू नो आप नहीं होने देती वो चीज़, और आप कहती नहीं जी मेरे साथ ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। हाँ, तो मैं बोलूँगी जहाँ आप गलत बोल रहे हैं। एग्जैक्टली। वो कहते हैं ये ऐसी तो नहीं लग रही थी। ये कहाँ से जवाब आया है? हाँ। तो शुरू में आपको लगता था कि बहुत से लोग आपको अप्रोच करते थे जब आप इंडस्ट्री में शुरू में आप एंटर हुई, माशाल्लाह से इतनी प्यारी हैं, तो लोगों कोई भी
ایسی آ کے بات شروع کر دے یا اپروچ کر رہے تھے, اس طرح کا ہوا تھا؟ نہیں, شکل سے پیاری لگتی ہوں تو کوئی اپروچ اس لیے نہیں کرتا تھا کیونکہ میں کسی سے بات ہی نہیں کرتی تھی. میں چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہوں اور میں بہت سیریس ہوں, تو شاید لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ شاید کیونکہ میں بہت کم بولتی ہوں اور میں اتنی جلدی منگل نہیں ہوتی لوگوں سے, تو بہت سارے لوگ میرے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت مطلب اس میں بہت کیا کہیں گے اس کو, یا یہ روڈ ہے یا مغرور ہے, تو شاید اس لیے بھی. تو فائدہ ہو گیا آپ کا اس سے؟ ہاں کہہ سکتے. میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ وہ تمام لڑکیاں جو آنا چاہ رہی ہیں انڈسٹری میں, ان کے لیے تھوڑا سا گائیڈنس ہو جاتی ہے کہ اچھا یار آپ اگر انڈسٹری میں آئیں گے تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپروچ کرتے ہیں, اور اگر اپروچ کرتے ہیں تو کیسے آپ کریں, یا آپ پہلے سے جیسے آپ نے بتایا کہ میں ایسے اپنے آپ کو ریزرو رکھتی تھی, میں زیادہ بات نہیں کرتی تھی, تو اس نے روک دیا بہت سے لوگوں کو بالکل کوئی بھی ایسی ویسی بات یا حرکت کرنے سے آپ کے ساتھ؟ اوبویسلی آپ کسی بھی فیلڈ میں ہو, کہیں بھی جائیں, جو بھی ہو, سب کچھ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چیزوں کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لوگ تو آپ کو اپروچ کریں گے, کیوں نہیں کریں گے. آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے, کام کرنے جائیں گے, گھر سے نکلیں گے, لوگ تو کریں گے آپ سے بات, کیوں نہیں کریں گے. لیکن وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس طرح چیزوں کو لے کر چلنا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, اور کس کو کس طرح شٹ اپ کال دینی ہے, تو سب کچھ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اوکے, تو آپ کو دینی پڑی کبھی کسی کو شٹ اپ کال؟ مجھے جہاں ایسا کوئی فیل ہوتا تھا تو میں اپنا لہجہ تھوڑا سخت کر لیتی تھی, لیکن مجھے اتنا کوئی فیس نہیں کرنا پڑا. لیکن جہاں مجھے اوبویسلی لڑکیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک رکھی ہے لڑکیوں میں ایک چیز کہ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا کچھ آپ کو بیڈ وائب آ رہی ہے یا کچھ ایسا ہے, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے, آپ وہیں اپنے آپ کو سیریس کر لیں, سخت کر لیں, بتا دیں اگلے کو کہ بھائی ادھر ہی رہیں جہاں آپ ہیں. تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ دس, بیکاز آئی تھنک یہ امپورٹنٹ ہے باتیں. اور مجھے ایسا بھی لگتا ہے ایسا جو ینگ لڑکیاں ہوتی ہیں نا, جیسے 18-19 سال کی, اگر وہ بہت جلدی کام کی فیلڈ میں, اور جسٹ ناٹ ایکٹنگ, کسی بھی کام میں وہ کر دیں گائیڈنس نہیں ہوتی ہے, تو ان کو احساس نہیں ہوتا یا انہیں پتہ نہیں چلتا کہ یار اس طرح سے تھوڑا سا شروع میں اپنے آپ کو رکھ رکھاؤ سے چلو, تھوڑا سا اپنے ریزرو رکھو, ایک باؤنڈری رکھو, پھر وین یو میچور, وین یو گرو, جب لوگوں کو پتہ چل جائے یار یہ نہیں کوئی بدتمیزی, پھر آپ تھوڑا سا شاید اپنے شیل سے نکل سکتے ہیں. نہیں, آئی تھنک ڈپینڈ کرتا ہے. اب میں بھی جب انڈسٹری میں آئی تھی تو میری بھی یہی ایج تھی, میں 17-18 سال کی تھی, تو لیکن میں 17-18 سال کی عمر میں ہی ایسی تھی جیسے میں کوئی بہت ہی کوئی بڑی عمر کی عورت ہوں اور بہت سمجھدار ہوں. لیکن جب میں اپنی ایج کی لڑکیوں کو دیکھتی ہوں, وہ ان کا کچھ اور ہی ہوتا ہے, مطلب ان کو فرینڈز بنانے ہیں, ان کو باتیں کرنی ہے, ان کو ہینگ آؤٹ کرنا ہے, ان کو گھومنا ہے پھرنا ہے. میں بات کم کرتی ہوں. میں اپنی عمر کی لڑکیوں کو جہاں دیکھتی ہوں وہ بہت باتیں کرتی ہیں, ہنستی ہیں, کھیلتی ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے ہر کوئی اتنا میچور نہیں ہوتا, وقت کے ساتھ ساتھ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے کیا نہیں. صحیح بات ہے. ہاں, تو اگر آپ اس عمر میں سمجھائیں گی بھی, بتائیں گی بھی, تو میرے خیال سے سمجھ نہیں آتا. یہ بات بھی آپ نے صحیح کہی ہے. آج کل کے بچوں کو تو ویسے بھی اسپیشلی جب جوانی ایسے زور پہ ہو تو پھر تو بھائی آپ کی کسی نصیحت کو کوئی نہیں سنے گا. نہیں سمجھ, یہ بات تو اپنے کی. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھیں گے کہ یار میں کیا کر رہی ہوں, میں انجوائے نہ کروں لائف, کیوں, اس میں تو کچھ غلط نہیں ہے. ان کو غلط نہیں لگ رہا ہوتا. جو ایکسپیرینس بندہ ہوتا ہے وہ جب کچھ بتاتا ہے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی, تو لیٹ اٹ بی, ان کو کرنے دیں, پھر ان کو پتہ چلے گا وقت کے ساتھ ساتھ. چلے جی, ہم نے تو شیئر کیا ایکسپیرینس. آپ میں سے جو اس کو سن کے اپنانا چاہتے ہیں وہ اپنا سکتے ہیں, جن کو لگتا ہے یہ اوور نصیحت ہو گئی ہے وہ اگنور کر دیں, اینڈ ہوپ فلی آپ کا کوئی برا ایکسپیرینس نہیں ہوگا. اچھا, اینٹی سوشل ہیں آپ بہت زیادہ. کیوں, یہ شروع سے تھی یا ایسی ہو گئی آپ؟ نہیں, میں شروع سے ہی ہوں. اچھا, تو پھر تو لیکن میں چاہتی ہوں کہ اب میں تھوڑا چینج کروں اپنے آپ کو. یہ کیوں چاہ رہی ہیں آپ, یہ چاہ کہاں, کس وجہ سے یہ چاہ آ رہی ہے؟ پتہ نہیں, مجھے سب کہتے ہیں کہ تم بہت زیادہ اکیلی رہتی ہو, نکلتی نہیں ہو, تو اپنے آپ کو تھوڑا چینج کرو. مطلب انسان ہے, انسان ہے ہی سوشل اینیمل, ٹھیک ہے, تو کچھ تھوڑا بہت تھوڑے دوست بناؤ, کیونکہ جب کوئی برا وقت آتا ہے یا جب کسی مشکل میں ہوتے ہیں آپ, تو شاید آپ کو کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے. لیکن ابھی تک تو مجھے کوئی نہیں چاہیے تھا, نہ مجھے اس طرح کی کوئی نیڈ فیل ہوتی ہے, لیکن میرے خیال سے تھوڑا سا سوشل ہونا چاہیے. لیکن اسکول میں بھی بچپن میں فرینڈز وغیرہ نہیں تھے آپ کے بہت زیادہ؟ بالکل نہیں تھے یا تھوڑے سے تھے؟ نہیں, اسکول میں تو نہیں تھے. کالج میں جا کے میری 2-3 دوستیں بنی تھیں ماشاء اللہ سے. میں بہت شریف تھی, میں بہت معصوم تھی, لیکن وہ جو تھی نا, ان کے ساتھ میری دوستی جب ہوئی تو مجھے پتہ چلا اچھا ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن ان سے بھی زیادہ دوستی چل نہیں پائی. اوکے, چلیں
جو بھی آپ کو خوش رکھتا ہے, جس طرح آپ اپنے آپ, مجھے لگتا ہے ہر انسان جس طرح سمجھتا ہے کہ اس کو رہنا چاہیے وہ ویسے ہی رہنا چاہیے. دنیا تو جو بھی کہتی رہے, کمفرٹ زون ہی ہے کہ میں لوگوں میں بیٹھ کے نا بہت انکمفرٹیبل as long as you are okay. مجھے لگتا ہے اگر آپ خود صحیح ہے نا تو پھر باقی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. جب کہاں سے پڑھا ہوا ہے آپ نے, کیا پڑھا ہوا ہے؟ اچھا, میرے امی ابو تو چاہتے تھے کہ میں پڑھوں اور ڈاکٹر بنوں, اور لیکن ماشاء اللہ سے میرا اسٹڈی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا, اور جبکہ میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں, بٹ پتہ نہیں کیوں پڑھائی میں کبھی میرا دل نہیں لگا. میرے خیال سے پڑھائی بہت ضروری ہے, سب لڑکیوں کو پڑھنا چاہیے, اور اس کے بعد ہی جو کرنا ہے زندگی میں آپ کریں. میں اپنا ایکسپیرینس بتا رہی ہوں. میں نے انٹر کیا آرٹس میں, اور بس پھر میری ہو گئی بس. میں نے کہا بس امی اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بس صحیح. تو یہ ماڈلنگ کا خیال آپ کو شروع سے بچپن سے تھا؟ اچھا, یہ بہت فنی اسٹوری ہے. اکثر ٹی وی پہ ریم فاکس دیکھ رہی ہوتی تھی, تو مجھے نا وہ بہت فیسینیٹ کرتا تھا. اچھا ایسے چلتے ہیں یہ اور وہ, اور ماما میری کہتی تھی چپ کر کے بیٹھ جاؤ, تم کیا دیکھتی ہو, چلو پڑھو. تو جب میں چھوٹی تھی تو میں اتنی فلمی تھی اپنے آپ کے اندر ہی, کسی کو نہیں پتا. تو اکثر امی لوگ گھر میں بیٹھ کے بہنیں ڈراماز وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کیسے ہوتا ہے, یہ جو ٹی وی پہ آ رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہے, یہ کیا ہے. تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ لوگوں کے گھروں میں کیمرے لگے ہوتے ہیں, ہر کسی کے گھروں میں نا کیمراز لگے ہوتے ہیں, اور اس میں جو بھی ہو رہا ہے تشدد, پیار, یا جو بھی ظلم ہو رہے ہیں نا, یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے, اور جس کی سب سے مزے کی سٹوری ہوتی ہے وہ ٹی وی پہ چل جاتی ہے. تو جب بھی امی مجھے ڈانٹیں یا بابا سے مجھے ڈانٹ پڑے, تو مجھے ایسا لگتا تھا بس یہ تو ریکارڈ ہو گیا, یہ ٹی وی پہ آئے گا اور سب دیکھیں گے. تو آپ اچھی ایکسپریشن دیتی تھی ڈرامیٹک, کہ میں ڈرامے سے تاکہ اگر ریکارڈ ہو رہا ہے تو اچھا جائے. ایگزیکٹلی ایسے ہی میرے مائنڈ میں کچھ چل رہا ہوتا تھا. اب میں سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں کتنی فنی تھی میں. اچھا, تو پھر یہ ریالٹی کب پتہ چلی کہ ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا؟ اب یہ تو مجھے یاد نہیں ہے, تب میں بہت چھوٹی تھی, مطلب 7, 8, 9 سال کی تھی میں. صحیح ہے, اٹس اوکے. آئی تھنک ہم سب نے بچپن میں کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں سوچی ہوئی ہیں جو یو نو, وہ کہتے نہیں تھے کہ ابھی پری آ کے وہ تکیے کے نیچے پیسے رکھے گی فار دا ٹوتھ فیری, اینڈ بہت سے لوگوں کو تو وہ کہتے ہیں نا بیبی اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ساتھ بھجوایا ہے. اس بات میں ہاں خیر ہر کوئی بلیو رکھتا ہے. پتہ نہیں فیملی میں کس کا بیبی ہوا, تو میں اسکول سے واپس آئی تو امی کہتی ہیں یہ دیکھو پری نے آ کے یہ بیبی رکھا ہے. میں نے کہا مجھے بھی آ کے بیبی نے رکھا تھا, تو میری پکچر کیوں نہیں لی اس کے ساتھ. تو میں نا امی سے لڑنے لگی, میری پکچر کہاں ہے, مجھے میری پکچر دکھائیں. پری آئی تھی, مجھے پری کو دیکھنا ہے. تو اب کی امی ہنس رہی ہوں گی آگے سے خوب جی کہ میں نے کیا بولا اور کیا بولا ہے, کیا بول دیا. پھر انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ بہانے بنائے, یہ تو مجھے یاد نہیں ہے. سو کہاں کے رہنے والے ہیں آپ لوگ, اور بہن بھائی کتنے ہیں, کیا کون کون ہے فیملی میں؟ میں اسلام آباد کی رہنے والی ہوں, اور میں ایک ہوں. اکلوتی ہوں, لیکن میرے اسٹیپ سسٹر بردرس ہیں. اوکے, تو ہاں اوکے. سو کراچی آپ ایکٹنگ کے بعد شفٹ ہوئی جب آپ نے سوچا؟ نہیں, فیملی کے ساتھ ہی یہاں شفٹ ہو گئے تھے. پھر یہ ہوا کہ سو آپ کی ایجوکیشن کراچی سے بھی ہے یا اسلام آباد؟ نہیں, اس کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ماڈلنگ تو جب آپ نے اسٹارٹ کی تو ماڈلنگ تو میں نے اسٹارٹ کی ہی نہیں کی, بالکل بھی نہیں کی آپ نے ماڈلنگ؟ نہیں, میں بالکل بھی نہیں کی. میں پورٹ فولیو بنانے جب گئی تھی تو وہیں سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ میں شاید نہیں کر سکتی. کیوں؟ میں ایکچولی کافی چبی تھی, میرا ویٹ 65 kg تھا. اوکے. تو پتہ نہیں میں اپنے آپ میں کہیں سے ماڈل تھی, اور مجھے ایسا لگا اوہو میں تو بن جاؤں گی. وائی ناٹ, صحیح ہے. جو لیکن یو نو آپ کو ایک ماڈلنگ کے لیے ایک سرٹن ویٹ, انڈر ویٹ رہنا پڑتا ہے, اور وہ ایکسپریشنز جو شوٹس کے لیے دینے پڑتے ہیں وہ مجھ میں تو بالکل بھی ادائیں نہیں تھیں. اوکے. تو اس وقت نہیں تھی, اب تو آ گئی ہوں گی. اب تو آ گئی ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں, تو وہ خود آپ کو ریئلائزیشن ہوئی ہے جب آپ شوٹ کری تھی تو کسی نے کچھ بولا؟ میں آپ کو بتاؤں, اس شوٹ کے لیے جس سیلون میں گئی تھی اپنا میک اپ کروانے, سب سے پہلے تو مجھے وہ بندی مل جائے نا, تو ان کو آپ دکھائیں کہ آج میں کہا ہوں. انہوں نے مجھے کہا آپ کی نا ناک ٹیڑھی ہے. مجھے زندگی میں نہیں پتا تھا کہ میری ناک ٹیڑھی ہے. تو اس نے نا کوئی کانٹور کیا, تو دوسری لڑکی نے آ کے کہا یہ تم نے کانٹور ٹھیک نہیں کیا, ٹیڑھی لگی. نہیں ان کی ناک ہی ٹیڑھی ہے. میں نے کہا میری ناک ٹیڑھی ہے, اور وہ آج تک میرے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے یہ بات کہ میری ناک ٹیڑھی ہے. اوکے.
اوکے. یہاں سے بسم اللہ ہوئی تھی اس شوٹ کی, پھر آگے بھی کچھ ہوا؟ بس مطلب ہاں آبویسلی میرا ویٹ تو تھا زیادہ, تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ویٹ تھوڑا کم کریں. پھر پتہ نہیں کیوں میرا اس دن کے بعد دل نہیں چاہا ماڈلنگ کا. تو وہ ایکسپیرینس ایسا تھا جس نے آپ کو تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ کیا. ٹھیک ہے, پھر ایکٹنگ کا خیال کیسے آیا؟ بس دوسرا آپشن یہی تھا کہ ایکٹنگ کرو. کیوں, جب ویٹ اگر وہاں زیادہ آپ کو لگ رہا تھا اور آپ کو لگ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے آپ ماڈلنگ نہیں کر سکتی, تو ایکٹنگ تو شاید اس سے بھی زیادہ مشکل ہو. نہیں اب آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے یہاں ایک خاص قسم کی شکل, فگر, ویٹ, ہائٹ ہونا بہت ضروری ہے ٹو بی لیڈ کیریکٹر کے لیے؟ آبویسلی, انفیکٹ بہت سے کیریکٹرس کے لیے, انلیس کہ وہ کیریکٹر ہے ہی ایسا جس میں آپ کو ایک خاص طریقے سے لگنا ہے. نہیں, میرا تو نہیں خیال کہ انڈسٹری میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ایکسٹرا اسمال سائز ہے. نہیں تو پھر وہ رولز بھی تو ویسے ملتے ہیں نا ان کو. ہاں, وہ اب اس ٹائم تو میرے دماغ میں یہ نہیں تھا نا کہ مجھے ہیروئن ہی آنا ہے یا مجھے یہی کرنا ہے, مجھے تو تھا کہ مجھے ایکٹنگ کرنی ہے. صحیح ہے. تو ایک اور چیز تھی مائنڈ میں کہ ویٹ تو میں کم کر لوں گی, لیکن جو ایکسپریشنز وغیرہ پتہ نہیں, مجھے ایسا لگا کہ ماڈلنگ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, تو صحیح ہے, تو وہ چھوڑ دیا, وہ دروازہ بند کر دیا. ہاں. پھر اماں کو جب بتایا کہ نہیں میں ماڈلنگ نہیں, میں تو ایکٹنگ کرنا چاہ رہی ہوں, ان کا کیا ریئیکشن تھا تب؟ اچھا, میرے بابا جو ہے نا وہ بہت کول ہے. اوکے. انہوں نے نا مجھے کبھی کچھ نہیں کہا. میری جو ماما ہے نا ماشاء اللہ سے, وہ ذرا سخت ہیں. تھیں, اب تو ٹھیک ہو گئی ہیں. تو پہلے تو انہوں نے میری بات کو بالکل بھی سیریس نہیں لیا, انہوں نے کہا چھوڑ دو, تم لگی رہو. تو جب اچھا یہ بات اسٹارٹ کہاں سے ہوئی ایکٹنگ, میں نے اپنا فیس بک اکاؤنٹ بنایا, میں نے گوگل پہ سرچ کیا کون کون سے پروڈکشن ہاؤسز ہیں. تو بس میں نے کسی سے پوچھا, اس نے کہا کہ پروڈکشن ہاؤسز میں جا کے آڈیشنز دینے پڑتے ہیں میرے خیال سے. تو میں نے کہا اوکے. میں نے سارے پروڈکشن ہاؤسز دیکھے, نمبر نکالے, اور جن سے فیس بک پہ کانٹیکٹ کر سکتی تھی وہ کیا, اور میں نے کہا پلیز میرا آڈیشن لے لیں, پلیز میرا آڈیشن لے لیں. اور ان لوگوں نے ہر پروڈکشن ہاؤس میں جا کے, آج میں بتا دوں میں نے ہر پروڈکشن ہاؤس میں جا کے آڈیشن دیا ہوا ہے, اور اللہ کرے ان کے پاس وہ آڈیشن نہ پڑا ہو, کیونکہ اگر آج وہ دیکھیں گے تو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا. تو میں نے ہر پروڈکشن ہاؤس میں جا کے آڈیشن دیا ہوا ہے. تو اکیلے جاتی تھی, امی کے ساتھ جاتی تھی؟ کبھی امی کے ساتھ جاتی تھی, کبھی اکیلے چلی جاتی. بٹ دیکھیے امی کا میں یہ سوچوں, ویسے وہ آپ کو ڈانٹتی تھی لیکن آپ کے ساتھ گئی وہ. امی نے, ماما نے میرے ہر آبویسلی پیرنٹس تو آپ کو ڈانٹتے ہی ہیں, آپ کو آپ کے لیے وہ اچھا چاہتے ہیں, بہتر چاہتے ہیں. بالکل. وہ آپ کو اسٹرگل کرتے ہوئے یا کچھ کسی غلط راہ پہ جاتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے, چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو. چاہے انہیں غلط لگ رہی ہو لیکن ایکچولی میں غلط نہیں ہو, جیسے انڈسٹری کے بارے میں بہت ان کو پتہ نہیں تھا نا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یہ کیا کیسے کرے گی, فیملی میں بھی کوئی نہیں ہے, کسی کو نہیں جانتی, جیسے کہ میں نے بتایا کہ میں نے فیس بک سے نکالا سب کچھ. تو ان کو یہی تھا کیا یہ اتنی ادھر ادھر جائے گی, یہ کس چکروں میں لگ گئی ہے. تو ان کو بس یہ ٹینشن تھی, ان کو میرے کام سے نہیں ٹینشن تھی. ان کو بس یہ تھا کہ یہ وہاں تک پہنچے گی کیسے, اس کے لیے بہت اسٹرگل کرنی پڑے گی. وہ پروٹیکٹ کرنا چاہتے, پروٹیکٹ کرنا چاہ رہی تھی مجھے. تو خیر آڈیشنس وغیرہ دیے, تب تک ماما کو یہ تھا, فیملی کو یہ تھا کہ چلو کر لینے تو کوشش, کون سا ہو جانا ہے. کلاسک جملہ, کون سا ہو جانا ہے, چلو بھائی ہو جانا ہے, چلو اس کو کر لینے تو پورا. تو سب جگہ جب جاتی تھی تو کیسا فیل ہوتا تھا؟ بڑے, بیکاز مجھے لگتا ہے بہت بہادر ہوتے ہیں بھائی آپ لوگ جو جا کے ایسے آڈیشنز دیتے ہیں, ایسے کسی کے سامنے اپنی ذات کا ایک حصہ دکھانا. اور اس سے بھی زیادہ مشکل یہ کہ میں خود بول رہی ہوتی تھی کہ پلیز میرا آڈیشن لیں, اور اس سے بھی بری بات یہ کہ میں بہت برا دیتی ہوتی تھی. میری اردو خیر اب بھی کوئی خاص نہیں ہے. تو زیادہ انگلش میں بات کرتی تھیں آپ؟ نہیں, میرا کیونکہ میں پنجاب سے ہوں تو وہ جو پنجابی ایکسنٹ ہے, بے شک مجھے پنجابی نہیں آتی لیکن وہ ایک لہک آ جاتی ہے نا پنجابیوں کے ایکسنٹ. صحیح بات ہے. تو میری اردو بہت بری تھی اور میری ایکٹنگ بھی بہت بری تھی تب. تو آبویسلی اچھا تو نہیں لگتا تھا, لیکن یہ بھی تھا کہ کرنا تو ہے, ٹرائی کرتے ہیں. وہ سب آپ کو وہ کر رہا تھا نا, ٹرین کر رہا تھا. دیز آر آل ایکسپیرینسز جس سے آپ لرن کرتے ہیں. آئی ایم شیور کہیں نہ کہیں فیڈ بیک ملتی ہوگی جو اچھی نہیں ہوگی اس وقت, یا اچھی نہیں لگی ہوگی جو آپ نے پک کی. اس ٹائم تو کوئی فیڈ بیک نہیں ہوتی تھی, اس ٹائم تو صرف یہ کیمرہ ہوتا تھا اور اپنی لائنز بولتے تھے, چلیں جی ہو گیا, جی ہو گیا, چلیں جی گھر جائیں. اوکے, تو یہ ہوتا تھا. اوکے, کیونکہ وہ اچھا تو میں کرتی ہی نہیں تھی نا, تو وہ لوگ کیا کہیں گے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. تو کب پہلا بریک ملا؟ پہلا بریک ملا مجھے, میرا سعدیہ جبار پروڈکشن کا ڈرامہ تھا جس کا ٹائٹل بہت عجیب و غریب تھا, مجھے بیٹا چاہیے. اس میں شاہد علوی تھے اور سبینہ ہسپانی تھیں. تو وہ اس سے مجھے کافی ریکگنائزیشن ملی اور لوگوں نے دیکھا.
تو وہ تھا. میرا مطلب تھا کہ پہلا ایکٹنگ کی آفر کیسے آئی؟ اچھا پہلی آفر کیسے آئی؟ اچھا میں بتاتی ہوں. میں نے سب سے پہلا آڈیشن جو تھا وہ MD پروڈکشن میں دیا. سب سے پہلا جو آپ کے حساب سے سب سے برا تھا؟ سارے ہی برے تھے ویسے تو لیکن ہاں وہ بھی برا ہی تھا. اور اسی کی وجہ سے آپ کو کال آ گئی؟ ہاں فوراً تو نہیں آئی, 2-3 مہینے گزر گئے تھے, مجھے کہیں کسی پروڈکشن سے کوئی کال نہیں آئی. ایک دفعہ آئی, انہوں نے کہا آپ آ جائیں. دین میں گئی اور کوئی سیریل تھا تو اس میں 7-8 لڑکیاں تھیں سپورٹنگ رول کے لیے. 7-8 لڑکیاں ہی انہیں چاہیے تھیں. تو وہ بہت ہی چھوٹا سا رول تھا جو کہ میرا پہلا تھا, اور میں نہیں بتاؤں گی کہ وہ کون سا ڈرامہ تھا, لیکن ہاں وہ پہلا تھا. اوکے ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد فوراً دوسرے رول کی آفر آ گئی یا کیا پھر؟ نہیں, مجھے اسٹارٹ کیے ہوئے تو 4-5 سال ہو گئے ہیں, لیکن میں نے بیچ میں 1-2 سال کام نہیں کیا. تو وہ اس والے رول کے بعد آپ کو 1-2 سال کام بالکل نہیں ملا؟ میں نے کیا نہیں, کیونکہ مجھے اس طرح کے رولز کرنے نہیں تھے. اوکے. پھر واپس کیسے آئی آپ, یا ویٹ کرتی نہیں کہ مجھے کوئی رول ملے؟ میں ویٹ کرتی رہی, کیونکہ میں نے ہر پروڈکشن ہاؤس میں آڈیشن تو دیا ہوا تھا, اور میں نے ایک آدھا کیریکٹر کیا چھوٹا سا, اور اس کے بعد مجھے لگا نہیں مجھے یہ نہیں کرنا, اس کے لیے نہیں آئی تھی میں. پھر مجھے جو ہے مجھے بیٹا چاہیے, اس میں پہلا آپ کو بڑا رول ملا؟ پہلا بڑا رول ملا, اور اس کے بعد سے یہ تو سلسلہ جاری ہے. اس والے ڈرامے میں آپ نے کیمرہ فیس کیا تو کتنا نروس ہو رہی تھی, اور کیا بیچ میں 2 سال میں آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہی تھیں, کچھ ایکٹنگ کا کچھ کر رہی تھی, سیکھ رہی تھی, کیا کر رہی تھی؟ اچھا جو پہلا تھا نا جو میں نے کیا تھا, اس میں تو میں اتنی جو چھوٹا سا رول تھا, جبکہ اس میں بہت کم کام تھا, لیکن اس میں میں نے اتنی ڈانٹ کھائی ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کیمرہ کیا ہے, لائٹ کدھر ہے, لائٹ کدھر ہے, کیمرہ کہاں ہے, اور ڈائلاگس بھول جاتی تھی. جہاں موومنٹ آتی تھی مجھے کہتی تھی یہاں سے چل کے یہ جانا, اور میں اپنا ڈائلاگ ہی بھول گئی ہوں, اور اردو ٹھیک نہیں ہے. اور مجھے یاد ہے اس ڈرامہ کے جو ڈائریکٹر تھے, انہوں نے کہا تمہارے پیروں میں نا اسپرنگ لگے ہوئے ہیں, تم ایک جگہ ٹکتی نہیں ہو, تم ایسے ایسے ہل رہی ہو. مجھے کیا پتا کیمرے کے سامنے, کچھ پتہ ہی نہیں ہے, پہلی بار کر رہی ہوں. تو اس میں تو مجھے بہت ڈانٹ پڑی تھی. اور پھر میں نے مجھے یاد ہے میں ایک دفعہ گھر گئی اور میں راستے سے روتی ہوئی جا رہی تھی, کیونکہ مجھے اس دن میں نا 2-3 لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ تمہاری اردو ٹھیک نہیں ہے, یا ایکٹنگ نہیں آتی, یا جو بھی ہے. تو میں روتی میں گئی گھر جا کے بھی رو رہی ہوں. ماما نے پوچھا کیا ہوا ہے, میں نے کہا میری اردو ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا تو کیا ہوا؟ تو انہوں نے مجھے وہ فرسٹ پوائنٹ تھا جب مجھے لگا کہ اوکے میری ماما میرے ساتھ ہیں. کوئی بات نہیں, تم سے نہیں ہو رہا تو ٹھیک ہے, ہر کسی کی ایک جرنی ہوتی ہے, تم سیکھو. تمہاری اردو ٹھیک نہیں ہے, تم پڑھو, نیوز پیپرز پڑھو, ناولس پڑھو, تم کتابیں پڑھو, تم اچھا بولنے کی کوشش کرو, تم سیکھو. کوئی بات نہیں, سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے, تم ٹھیک ہو جاؤ گی. میں نے کہا اچھا. تو وہ غم میں بھول گئی جب میں نے دیکھا کہ اوکے ماما مجھے سمجھا رہی ہیں. تو پھر میں نے کافی کوشش کی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی. اوکے, سو یو ڈڈ پٹ ان این ایفرٹ. جی آپ نے کوشش. تو جب مجھے بیٹا چاہیے میں نے کیا, تو تب تک کافی کانفیڈینس آ گیا تھا میرے اندر, اور اردو بھی امپروو ہو گئی تھی. اردو بھی امپروو ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, تب بھی اتنی نہیں ہوئی تھی, لیکن چلو ہو گئی تھی. تو جب تب کیمرہ فیس کیا اور جب شاٹ ہوا تب صحیح تھی, کنفیوز تھی, ڈر لگ رہا تھا, کیا؟ کنفیوز تو میں آج تک ہوتی ہوں. آج تک میں کسی بھی سیٹ پہ جاتی ہوں تو مجھے کوئی نیا ڈرامہ ہوتا ہے نا, رات کو نیند نہیں آتی, کیونکہ اسٹریس میں. ابھی بھی کیمرے کے سامنے ہوں, کنفیوز نہیں ہوں. نو یو آر ناٹ. آپ بہت اچھے سے بول رہی ہیں اور بہت اچھا بول رہی ہیں ماشاء اللہ سے. تو ہر ٹائم ہی ایسا ہمیں نہیں لگ رہی ہیں, اگر اندر سے ہیں بھی تو. ہاں چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو. اب اچھی ایکٹنگ کرتی ہیں. تھینک یو. تو تب بھی مسئلے مسائل ہوتے تھے, لیکن وہ ڈائریکٹر اچھے تھے, مطلب پہلے والے بھی اچھے تھے, لیکن وہ مجھے سمجھا دیتے تھے. تو شگفتہ اجاز تھی اس ڈرامے میں, تو انہوں نے بھی کافی ہیلپ کیا. تو وہ اس سیٹ پہ مجھے سب اچھے مل گئے, تو اچھا ہو گیا. اوکے چلیں, بس پھر اس کے بعد تو جرنی اسٹارٹ ہو گیا. ہاں آج تک سیکھ ہی رہی ہوں ماشاء اللہ سے. اوکے, فین مومنٹ پہلا کب ہوا, کسی نے پہچانا آپ کو؟ میں مجھے بیٹا چاہیے کے بعد میں گئی تھی ناردرن ایریاز, پتہ نہیں کہاں پہ تھی, یہ یاد نہیں ہے. تو مجھے یاد ہے میں فیملی کے ساتھ بیٹھی ہوئی آئس کریم کھا رہی تھی, پتہ نہیں کسی پتھر پہ بیٹھ کے, سامنے اچھا سا ویو تھا, اور میں کھا رہی ہوں, اور ایک دم سے نا وہاں سے بہت سارا گروپ آیا لوگوں کا, پتہ نہیں وہ گھومنے آئے تھے یا فیملی تھے یا کیا تھا, مجھے نہیں پتا.
تو اس فیملی میں جتنے بھی بچے تھے وہ چیخنے لگ گئے, ڈرامے والی ڈرامے والی. میں نے کہا کوئی اور ہے یہاں پہ, ایسے مڑ کے دیکھا, میں نے کہا کوئی بھی نہیں ہے, میں ہوں. تو وہ میرے پاس آئے تو مجھے پہلی بار پتہ چلا اوکے لوگ مجھے جاننے لگ گئے ہیں, اب میں کچھ ہوں, لوگ مجھے پہچانتے ہیں. تو وہ تھا ماشاء اللہ, دیٹس گڈ. اچھا فیل ہوگا. گھر والوں کا کیا ریئیکشن تھا؟ وہ بھی بڑے امپریس ہو گئے ہوں گے آس پاس کہ اچھا بولے تو نہیں, کچھ بولے تو نہیں, لیکن دل میں تو ناؤ دے اوکے. گھر والوں کا اب تو بہت خوش ہوتے ہوں گے, پراؤڈ ہوتے ہوں گے. اللہ کا شکر ہے. اب تو ماما مجھے پوچھ رہی ہوتی ہیں کال کر کے, اچھا یہ ہو گیا, اب اگلا کون سا کر رہی ہو؟ تو میں ان سے ڈسکس کرتی ہوں. مجھے جب بھی کوئی پروجیکٹ آتا ہے جو کہ میں زیادہ تر چھوڑ دیتی ہوں, تو وہ مجھے ڈانٹ رہی ہوتی ہیں کہ تم کیوں چھوڑ رہی ہو, اگر تمہارے پاس کوئی پروجیکٹ آ رہا ہے تو تم کر لو. میں کہا ماما رک جائے نا, کچھ اچھا آئے گا تو کروں گی. اوکے, تو ابھی اس اسٹیج پہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا چیلنج کیا ہے ایز این ایکٹر؟ یہ آپ نے مشکل سوال پوچھ لیا مجھ سے. کوئی چیلنج لگتا ہے یا آپ خوش ہیں؟ آپ کو لگتا ہے آپ کا جو سفر چل رہا ہے, جرنی چل رہا ہے, وہ صحیح چل رہا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہمیں جس طرح کے رولس چاہیے وہ نہیں مل رہا ہے, ہمیں لیڈ کرنا ہے وہ نہیں مل رہا ہے, یا ہمیں کیریکٹرز میں ویریشن نہیں مل رہی ہے. آپ ایسا کچھ فیل کرتے ہیں؟ نہیں, میرے لیے ایسا کوئی چیلنج نہیں. آپ کو بتاؤں, بہت سارے لیڈ رول آفر ہوتے ہیں مجھے جس میں صرف ایک ہی لڑکی ہوتی ہے, بٹ مجھے وہ نہیں کرنا. اگر آپ کی اسٹوری لائن اسٹرانگ نہیں ہے, کاسٹ اچھی نہیں ہے, اسکرپٹ اچھا نہیں ہے, تو مجھے کسی چھوٹی چیز کا بڑا حصہ نہیں بننا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میں کسی بڑی چیز کا چھوٹا حصہ بن جاؤں گی جس میں لوگ میری تعریف بھی کریں گے, لیکن مجھے کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں کرنا جس میں میں ہیروئن ہوں اور کچھ بھی نہ ہو. تو چیلنج تو ہے پھر آپ کو, ایسے پروجیکٹ زیادہ آفر نہیں ہو رہے ہیں اچھے. ہاں اچھے آفر بہت سارے ہو رہے ہیں, لیکن اچھے کی تلاش ہے. جو آپ کو چاہیے وہ نہیں مل رہا. ہاں وہ نہیں مل رہا. اوکے, یا مل بھی جاتا ہے تو مشکل سے, بہت سارا ویٹ کرنا پڑتا ہے, بہت سارے اسکرپٹ چھوڑنے پڑتے ہیں. جیسے کہ میں سال میں ایک پروجیکٹ کرتی ہوں, آفر ہوتے ہیں لیکن مجھے وہ ایک اچھا ملنے میں ایک سال نکل جاتا ہے. اچھا, آپ کو نام اور راستے تو یاد نہیں رہتے آپ کو؟ جی. تو پھر کیا کرتی ہیں آپ؟ کوئی قصہ ہمیں سنائیں, کبھی کچھ ہوا ہے ایسا انسیڈنٹ؟ اور اسپیشلی ہاؤ ڈو یو ڈیل وتھ کہ کوئی انسان یا بندہ یا بندی ملی اور آپ کو نام نہیں یاد آ رہا اور اب کسی کو انٹروڈیوس کرانا ہے یا کچھ نام لینا ہے؟ میرے ساتھ تو ہو چکا ہے, میں تو بہت بری طرح بستی ہوں, کہتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں میں نام لینے کا مطلب ایسے بات کروں کہ نام ہی نہ لینا پڑے, یو نو. میں بھی پھر ایسی کوئی کوشش کرتی ہوں. جہاں تک راستوں کی بات ہے, پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے میرے دماغ کے ساتھ, کیا مسئلہ ہے, مجھے کیوں نہیں راستے یاد ہوتے. میں بہت. آپ خود ڈرائیو کرتی ہیں؟ میں خود ڈرائیو کرتی ہوں. میں پھر بھی راستے یاد نہیں ہوتے؟ نہیں ہوتے. میں بھی خود ڈرائیو کر کے آئی ہوں گوگل میپس آن کر کے. اوکے. تو مجھے راستے کیوں نہیں یاد ہوتے, مجھے نہیں یاد. بٹ چلے نام کا بتائیں نا, کوئی قصہ ہوا کبھی کسی کا نام بھول گئی, پھنس گئی, کیا ہوا تھا؟ نہیں, کیونکہ آپ کو ایک بات بتاؤں, میں جب سیٹ پہ ہوتی ہوں نا تو مجھے کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اب آپ لوگوں کو پتا کہ اب آپ لوگوں کو پتا چلا عائزہ کیوں نہیں بات کرتی, عائزہ کو آپ سب کے نام ہی نہیں یاد رہتے. آپ لوگ جو سمجھ رہے ہیں نا عائزہ بہت کول کمپوز, نہیں بھائی, ان کو آپ لوگوں کے نام یاد نہیں ہے. اب آپ لوگ نیکسٹ ٹائم عائزہ سیٹ پہ جائیں, پوچھے گا میرا نام یاد ہے. میں نے آپ کو مشکل میں ڈال دیا عائزہ. صحیح بات ہے. لیکن خیر ڈراماز پہ تو آپ اتنا ٹائم ساتھ رہتے ہیں, تو نام یاد ہو ہی جاتے ہیں, نام یاد ہوں گے, ہو ہی جاتے ہیں. تو اچھا, ادھر بھی مشکل ہوتا ہے ویسے, تھوڑا بہت ہوتا ہے. لیکن مجھے آپ کو ایک بات بتاؤں, میں سیٹ پہ کوئی اتنی بورنگ انسان ہوں کہ مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا. ایک کمرہ بھرا ہوا ہے آرٹسٹ سے, سب فن کر رہے ہیں, سب مذاق کر رہے ہیں, کوئی کیا کھا رہا ہے, کوئی کیا پی رہا ہے. عائزہ امان آپ کو کسی کونے میں ایسے بیٹھی ہوئی ملیں گی موبائل پہ. میں آپ کو فریاد کے سیٹ کی بات بتاتی ہوں. اچھا, وہاں پہ نا بہت چل ماحول تھا, سب ثنا عسکری, زاہد احمد, مریم, گل آپا. جی. تو اتنا کوئی سیٹ پہ رونق ہوتی تھی, اور وہ لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے. وہ کہتے تھے عائزہ تم کیریکٹر سے نکل آؤ, تمہیں خدا کا واسطہ ہم یہاں بیٹھے ہیں, ہم سے بات کرو. تو میں کہتی جی کر تو نہیں, تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے. وہ سارے بیٹھ جاتے تھے, تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے نا عائزہ, تمہارے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ تمہارے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے, تم کیوں چپ بیٹھی رہتی ہو. اب میں ان کو کیا سمجھاؤں, میں ایسی ہی ہوں, مجھ سے باتیں نہیں ہوتی, مجھ سے بولا نہیں جاتا, مجھ سے مذاق نہیں ہوتا. تو کافی پریشر ہو جاتا ہے ایسے لوگوں کے لیے, ہے نا, جب لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ باتیں بھی کریں اور آپ مذاق بھی کریں اور سب کچھ. ہاں, جبکہ وہ سب میرے ساتھ بہت اچھے تھے, سب بہت اچھے تھے, لیکن وہ چاہتے تھے کہ میں بھی ان کے ساتھ گھلوں ملوں, مذاق کروں. مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میں ان کے ساتھ کیا مذاق کروں. عائزہ کو کلاسز دینی پڑیں گی اس کے لیے.
I think you're okay the way you are and that's how you are, so everybody should respect that. अच्छा, तो अपने साथ टाइम गुजारने में क्या अच्छी बात लगती है आपको? अच्छा, मैं उस दिन किसी को बता भी रही थी ये बात, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों अकेली रहती हो, क्या मसला है? तो मैं कहती थी, मैंने उन्हें कहा कि मैं इसलिए अकेली रहती हूँ कि जब आप लोगों के साथ होते हैं ना तो फिर उनसे अटैचमेंट हो जाती है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, फिर कुछ अच्छा होगा कुछ बुरा होगा, वहाँ से खुशी भी मिलेगी तो गम भी मिलेगा, अच्छा वक्त भी होगा तो परेशानी भी मिलेगी। तो मैंने कहा जब मैं सिर्फ अपने साथ हूँ तो मुझे तो कोई तंग कर ही नहीं सकता, कोई छेड़ ही नहीं सकता, कोई परेशानी ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, और सिर्फ मैं हूँ, मैं जो चाहूँ मैं कर सकती हूँ। और जब मुझे अपने साथ रहना अच्छा लगता है तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं। आई थिंक पहली बात तो ये कि मुझे लगता है कि अपने साथ तन्हाई में खुद खुश रहना एक अलग किस्म की स्ट्रेंथ रिक्वायर करता है जो हर किसी में नहीं होती। अगर आप वो कर लें तो आप महान वर्ड यूज़ करूँगी, महान इंसान है। आई नो यू वुड राइट, बिकॉज तन्हा रहना इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। लोनलीनेस लोगों को मार देती है। मैंने देखा है कि कुछ लोग दुनिया में हर काम कर सकते हैं लेकिन अपने साथ एक घंटा नहीं बैठ सकते। एग्जैक्टली, सो ये एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की स्ट्रेंथ है जो इन लोगों में होती है, जो खुद के साथ रह सकते हैं, जो अकेले टाइम गुजार सकते हैं, एंड दे आर हैप्पी एंड टू बी लाइक दैट। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि तो क्या ये आपकी एक सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, आप कह सकती हैं, जो आपने किया? क्योंकि आपकी बात से मुझे ऐसा लग रहा है कि nobody can hurt me and मुझे किसी पे अपनी खुशी या गम के लिए डिपेंडेंट नहीं होना पड़ा। ना किसी को मुझसे एक्सपेक्टेशन होंगी ना मुझे। कोई इंसिडेंट हुआ था ऐसा? दिल टूटा क्या? डिटेल में जाए बगैर बता दे, हम नहीं पूछेंगे डिटेल। नहीं, मेरी वैसे ही ना बहुत अटैचमेंट के बहुत इश्यूज हैं मेरे साथ। मैं इतनी जल्दी किसी से लगाव नहीं होता, मेरा नहीं होता। मतलब वो जो लंबी लाइन लगी हुई है उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है अभी। बहुत मुश्किल है। उनको पहले से बता दें, इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। मुझे ना तो कैसे लाइन में जो लगे वो कैसे, उनके लिए कुछ टिप्स दे दें, कुछ हिंट्स दे दें उन्हें। कहाँ है लाइन? मुझे क्यों नहीं नजर आ रही? आपको नजर आ रही हो कि आप जानबूझ के इग्नोर कर रही हैं? आई रिफ्यूज टू बिलीव दैट देयर इज नॉट अ लाइन। पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं, देखा नहीं। लेकिन अगर हो तो उनको क्या टिप्स दे सकती हैं? कैसे दिल जीता जाए आपका? कैसे दिल जीता जाए? पता नहीं, मेरा दिल जीतना बहुत मुश्किल है राबिया। मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरे साथ मुझे खुश करना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत मुश्किलों से खुश होती हूँ। क्या एक चीज़ है जो आपको खुश करती है? एक चीज़ मुझे ये खुश करती है कि चाहे मैं जितनी अनोइंग हूँ या जितना ही आपको लग रहा हो कि इसके साथ क्या मसला है, फिर भी जब कोई मेरे साथ रहता है ना, मेरे मूड स्विंग्स के बावजूद, जो मैं करती हूँ उसके बावजूद, ये जान के कि मैं कैसी हूँ, ये उसे पता हो कि मैं कैसी हूँ अंदर से, फिर भी मेरे साथ अगर रहता है तो हाँ, ये चीज़ टू एक्सेप्ट यू एज यू आर, दैट्स द थिंग। उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा ये जांचने में। जी चलें जी, हमने आपको टिप दे दी है। बी रेडी टू पुट अप विद हर अनोइंग हैबिट्स एंड हर आइसोलेशन। लेकिन फिर भी एक चीज़ है जो लोग मुझे जानते हैं, जिनसे थोड़ी बहुत बातचीत है, मैं इस चीज़ में बहुत लकी हूँ, जो मेरे थोड़े बहुत दोस्त हैं भी, वो चाहे मैं जो भी करूँ, जैसी भी हूँ, वो मुझे बोलेंगे कि तुम ऐसी हो, ये करती हो, तुम ये नहीं करती, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़ के नहीं जाते। पता नहीं मेरे अंदर ऐसी क्या बात है गाइस, माशाल्लाह से पता नहीं क्यों, जबकि मैं भी सोचती हूँ कि मैं ऐसी हूँ, ये कैसे रह रहे हैं मेरे साथ। नहीं, आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करिए, आप में बहुत अच्छी चीज़ें भी होंगी एंड ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें होंगी जो लोग, बट दोस्त होता ही तो यही है ना, दोस्ती का मतलब ही ये है कि दोस्त अच्छे मिलना ना बहुत मुश्किल काम है। एक बात और, लड़के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लड़के जो लड़कों की दोस्तियां आप देखें ना, वो यारों के यार, कुछ भी हो जाए, लड़ाई भी हो जाती है तो अगले दिन आ जा भाई, हाँ चलो चाय पे चले, ठीक है, कोई जेलसी नहीं, कुछ नहीं, जो भी हो जाए वो वापस हो जाते हैं। हम लड़कियों की दोस्ती बड़ी अजीब होती है, तो ड्रामा होता है पूरा एक ड्रामा है। आप कुछ कह दें तो आपकी ज़िंदगी अजाब हो जाती है। सो यू थिंक एक लड़का और लड़की बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं? अब आपने मेरी शरारती नर्व को थोड़ा सा टच कर दिया है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी दोस्ती पे। हाँ,
اوکے, آپ نے ویٹ لوز کیا جب, تو آپ نے مینشن کیا کہ آپ بہت بھاگتی تھیں. مجھے لگتا ہے جو لوگ یہ جو پروسیس ہوتا ہے ٹو کیپ رننگ ایوری ڈے, یو نو, یہ بھی بڑا وہ انسان کر سکتا ہے جو بڑا ڈٹرمنڈ ہو, بڑا فوکسڈ ہو. تو مشکل ہوتا تھا اس وقت؟ اچھا, جب مجھے پتہ چل گیا تھا کہ مجھے اپنا ویٹ لوز کرنا ہے, تو پتہ نہیں اتنی ساری موٹیویشن میرے اندر کیسے آ گئی. تو اچھا, میں نے بہت اسٹرکٹ ڈائٹ بھی کی تھی ساتھ. اوکے, بٹ دونوں چیزیں بہت مشکل ہے, اسٹرکٹ ڈائٹ اینڈ رننگ. ہاں, تو لیکن میں روز شام مغرب ہوتی تھی 10-15 منٹ گزرتے تھے اور میں اتر جاتی تھی نیچے جاگرس پہنے, اور 7-8 کلومیٹرز میں بھاگتی ہوتی تھی. اور مجھے یاد ہے کہ جب 2-3 مہینے گزرے اور میں انڈر ویٹ ہو گئی تھی. اوکے, تو مجھ سے لوگ پوچھنے لگے تم نے کیا کیا ہے, تم اتنی پتلی کیسے ہو گئی ہو. تو ہاں, چاہیے ہوتی ہے اسٹرینتھ, جو آپ کو چاہیے ہی ہوتی ہے. تو شروع میں کبھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ کیا کر رہی ہوں, مجھے نہیں کرنا؟ میرے ساتھ بہت ہوتا ہے, میں ایکسرسائز شروع کرتی ہوں 2 دن کے بعد کہتی ہوں مجھ سے نہیں ہو رہا, اس میں نہیں کر رہی, یو نو. نہیں, میں اگر ایک دن مس ہو جاتا تو مجھے لگتا تھا کچھ مسنگ ہے, مجھے کرنا ہے, تو میں اس کو انجوائے کرتی ہوں. میں آج تک, میں ابھی بھی بہت اسٹرکٹ ڈائٹ پہ ہوں, آپ کو پتہ ہے. اوکے, تو مجھے مزہ آتا ہے. تو آپ نے وہ لائف اسٹائل بنا لیا ہے. ہاں, مجھے مزہ آتا ہے کرنے میں. چلیں, گڈ, اچھی ٹپس دی ہیں آپ نے آج ہمیں کہ بھاگیں اور ڈائٹ کے ساتھ. ضروری ہے اپنے لیے, لوگوں کے لیے نہیں, اپنے لیے. مجھے لگتا ہے ایکسرسائز از ویری امپورٹنٹ فار ہیلدی لائف اسٹائل. ہم لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اس چیز کو, اور اس کو ہمیشہ ویٹ لاس کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں, لیکن ایکچولی ایکسرسائز کسی بھی قسم کی ہو وہ ایکٹیو رہنے کے لیے ضروری ہے. آپ کو دیکھیں نا, اگر سارا دن آپ چپ کر کے گھر میں بیٹھے ہوئے کاؤچ پہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, آپ کیا, آپ لیزی ہیں, آپ کو ایسا لگے گا یہ کیا لائف ہے, میں کتنا یہ کیا کر رہا ہوں اپنے ساتھ. اور آپ ایکسرسائز جب اپنی لائف میں کرنا شروع کرتے ہیں, اس کا حصہ بنا لیتے ہیں لائف کا, تو آپ اپنے اندر چینجز دیکھتے ہیں کہ آپ مینٹلی کتنے آپ ریلیکس ہوتے ہیں, آپ کی باڈی بھی ریلیکس ہو جاتی ہے, اور آپ کو لگتا ہے کہ اوکے میں نے کچھ کیا ہے زندگی میں. ٹرو, اینڈ مینٹلی طور پہ جیسے آپ نے ریلیکس بولا ہے نا, آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے, اٹ کیپس یو ان اے گڈ موڈ. اچھا, دعا اور یقین کا زندگی کے اتار چڑھاؤ سے کیا تعلق لگتا ہے آپ کو؟ میں کہتی ہوں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا, تو پھر دعا میں یقین ہونا چاہیے. اوکے, میرا ویسے اللہ تعالیٰ سے, پتہ نہیں لوگوں کو یہ بات کیسی لگے, لیکن میں اپنے پوائنٹ آف ویو سے بتاتی ہوں, میرا اللہ سے کنیکشن بہت اسٹرانگ ہے. ماشاء اللہ سے. مجھے دنیا کچھ بھی بولے, مجھے گھر والے کچھ بھی بولیں, مجھے دوست کچھ بھی بولیں, میں نے جو سوچا ہوا ہے اور جو میری کنورزیشن اللہ سے ہوتی ہے, مجھے اس پہ پورا یقین ہے کہ وہ ہوگا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں جب بھی دعا مانگتی ہوں نا, میرا یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کریں گے پورا, اور ہمیشہ ہوا ہے آج تک. میں نے اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگا ہے نا, یہ نہیں کہ فوراً ملا ہے, ٹائم لگتا ہے, اور ملا ہے. تو میری زندگی میں جو بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے, کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے, مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں, یہ نہیں, وہ نہیں, تم یہ کرو گی تو یہ ہوگا, تمہیں یہ کرنا چاہیے, لیکن میں کسی کی نہیں سنتی. یہ میری امی بھی مجھ سے بہت پریشان ہے ویسے. میں کسی کی نہیں سنتی, میں کسی کی بھی نہیں سنتی. یہ میں ہوں اور اللہ ہے, اور بس مجھے پتہ نہیں کیسے ہوگا. تو جب وہ بیچ کا ٹائم آتا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ کبھی کبھی ٹائم لگتا ہے لیکن ہو جاتا ہے, تو اس بیچ کے ٹائم کو کیسے گزارتی ہیں؟ تب نہیں ہوتا کہ یار کیوں دیر ہو رہی ہے؟ نہیں, جیسے میں ابھی بھی بتاؤں, آج کل خیر سمجھ نہیں آ رہا کیسے بتاؤں, وہ جو بیچ کا ٹائم ہے نا, اس میں اللہ تعالیٰ سے کہتی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے پتہ ہے اس میں ٹائم لگے گا, لیکن پھر مجھے آپ صبر دے دیں. اوکے, سچ اے بیوٹیفل دعا. آپ مجھے صبر دے دیں, اطمینان دے دیں. آپ نے اگر آپ اس میں راضی ہیں, میں چاہتی ہوں یہ تھوڑا جلدی ہو جائے, تو آپ پلیز یہ وقت جو ٹائم پیریڈ ہے نا, اس کو میرے لیے آسان کر دیں, یا اس کو پلیز آپ میرے لیے کم کرتے ہیں. آپ تو مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں, تو میری دعاؤں کو جلدی قبول کر لیں. آپ اتنے پیارے طریقے سے دعا مانگ رہی ہیں کہ میں سیریسلی اللہ تعالیٰ سے ایسے بیٹھ کے دعا مانگ رہی ہوتی ہوں کہ پلیز اللہ تعالیٰ کر دیں, آپ کی جو رضا ہے اس میں میں راضی ہوں. تو پھر آپ جو یہ وقت ہے یہ آسان کر دیں, یا میری دعائیں جو ہیں جلدی قبول کر لیں. اگر جلدی قبول نہیں ہو سکتی ہیں, میرے لیے بہتر نہیں ہے, یا آپ نے اس طرح میرے لیے نہیں لکھا, پھر آپ مجھے صبر دے دیں. تھینک یو عائزہ, آپ نے مجھے بھی سکھا دیا آج. آئی تھنک میں بھی اپنی دعا کو تھوڑا سا ایسے ہی چینج کروں گی, کیونکہ یہ بہت ہی خوبصورت بات آپ نے بولی ہے کہ
ٹائم گزر رہا ہے تب بھی اللہ سے ٹائم ہے, تب بھی اللہ سے ہی اس ٹائم کو گزارنے کے لیے صبر مانگو. دیٹس نائس. اچھا یہ بتائیں کہ شادی اور کریئر کیسے دیکھتی ہیں دونوں کو؟ کیا دونوں میں سے کوئی ایک زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے, یا دونوں امپورٹنٹ ہیں, کیا دونوں ایک ساتھ چل سکتے ہیں؟ دیکھیں دونوں ہی چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, ٹھیک ہے, کریئر بھی اور شادی بھی. آپ نے کیا چوز کرنا ہے وہ دیکھیں. اگر آپ اپنے کریئر کو لے کر بہت سیریس ہیں اور ابھی آپ صرف ایک ٹائم پہ ایک ہی چیز مینیج کر سکتے ہیں تو آبویسلی کریئر. اور اگر شادی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کریئر سے زیادہ تو آپ شادی کو لے کے چلیں. لیکن شادی اور کریئر کو بہت سارے لوگ ایک ساتھ لے کر چل رہے ہیں. بالکل ہمارے سامنے اگزامپلس ہیں وہ, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر آپ اس راستے پہ چلی گئے ہیں, آپ نے سوچ ہی لیا ہے, آپ کے کوئی گولز ہیں, آپ نے کوئی اپنا فیوچر دیکھا ہوا ہے, تو پہلے کریئر کو دیکھ لیں, شادی تو ہوتی رہے گی, ہو جائے گی. آپ کا جو ڈرامہ آ رہا ہے اس میں بھی تو یہی ٹاپک ہے. ہاں یہی ہے ٹاپک. لیکن اس میں ایک چیز اور ہے نا کہ آپ نے کریئر کو لے کے پاگل نہیں ہو جانا کہ یہ میں ہوں تو یہ مجھے کرنا ہے, اس میں آپ جو چیز جا رہی ہے جائے اور جو آ رہی ہے آئے. اگر آپ کی فیملی, آپ کے فرینڈس, آپ کے قریبی لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں نا تو آپ وہ اچیو کر بھی لیں جو آپ نے سوچا ہے, آپ کو اس میں مزہ نہیں آئے گا. اوکے. تو آپ نے اگر ایسا کوئی آ گیا ہے ٹائم پیریڈ کہ آپ کو اب کرنا ہے, دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے, تو پھر آپ کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے اور چیزوں کو بیلنس لے کر چلنا ہے. آپ نے اگر کریئر کرنا ہے اوکے فائن, لیکن آپ اپنے ان رشتوں کو چھوڑ نہیں سکتے. ان رشتوں کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس سب کو لے کر چلیں ایک ساتھ, پاگل نہیں ہو جانا کریئر کے چکر میں. دیٹس ٹرو, اٹس اے ویری فائن بیلنس اینڈ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ لڑکیاں اس چیز کو سمجھیں جی کہ دونوں میں سے کسی ایک چیز پہ بھی ایکسٹریم پہ نہیں جائیں, ایکسٹریم پہ تو نہیں جانا, اور ان دونوں کا بیلنس ہونا ہی ضروری ہے. فائنینشیل انڈیپینڈنس آپ کو کیا لگتا ہے کہ لڑکیوں کے لیے کتنی ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. میں کہتی ہوں ہر لڑکی کو ہونا چاہیے فائنینشلی انڈیپینڈنٹ. اگر اچھا میں جب سے چھوٹی تھی نا میرا یہی تھا کہ مجھے خود کرنا ہے جو بھی کرنا ہے. مجھے بابا اگر دیکھ رہے ہوں گے تو میں ان سے کبھی نہیں کچھ مانگتی تھی. اوکے. جب ایک ٹائم آ گیا نا میں 14-15 ایئرس کی ہو گئی تو میرے بابا نے ایک دفعہ مجھے بٹھا کے تم مجھ سے کچھ مانگتی کیوں نہیں ہو؟ مطلب بچے اپنے پیرنٹس سے اتنی خواہشیں کرتے ہیں, اتنی چیزیں مانگتے ہیں, تم ایک دم سے چپ کیوں ہو گئی ہو, تم کیوں نہیں مجھ سے کچھ مانگتی؟ اوکے. تو میں نے ان کو بتا تو نہیں پائی, لیکن میرا شروع سے یہی تھا کہ مجھے خود کچھ کرنا ہے, میں فائنینشلی انڈیپینڈنٹ خود ہو جاؤں 15 سال کی عمر میں. تو میرے لیے تو یہ فرسٹ پرائیورٹی پہ رہا ہے کہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے ہر لڑکی کو. تو اس زمانے میں کوئی آپ ٹیوشنس دیتی تھیں یا کچھ کرتی تھیں؟ نہیں, بس چھپ کر کے دل میں خواہش تھی, یہ چل رہا ہوتا تھا نا دماغ میں کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, تو خیالی پلاؤ بن رہا ہوتا تھا کہ میں یہ کروں گی اور ایسے کروں گی, ایسے لے کے چلوں گی, پھر میں خود کروں گی. بہت ضروری ہے. کیا تو جب سوچ ہوتی تو کیا 2-3 چیزیں ہوتی تھی کہ میں خود جب کماؤں گی تو میں یہ کروں گی, یہ کروں گی؟ اچھا تب تو بچی تھی تو میرا یہ تھا کہ جب میں کمانا شروع ہوں گی نا میں بہت سارا میک اپ لوں گی اپنے لیے. بہت صحیح ہے بھائی, وہ تو ہم ابھی بھی تک سوچتے ہیں آئی تھنک. ہاں میں بہت سارا میک اپ لوں گی. اس کے بعد تک کہ میں اپنی گاڑی لوں گی. مجھے گاڑی کا بہت لے لی. ماشاء اللہ. کتنے سال پہلے؟ کب؟ 1 سال پہلے. دیٹس گڈ. اینڈ ہاؤ ڈیڈ یو فیل جب آپ لینے جا رہی تھی؟ یا بہت خوشی, بہت خوشی, میں آپ کو بتا نہیں سکتی لفظوں میں وہ بیان, بیکاز وہ آپ کے بچپن کا خواب تھا اور وہ پورا ہو گیا, تو آئی تھنک اس کی تو فیلنگ ہی ڈفرینٹ ہوگی آپ کے لیے. نہیں صحیح کہہ رہی ہیں. اور پھر میرا یہ تھا کہ جب میرے پاس اتنے ہو جائیں گے تو میں نے اپنے امی ابو کو حج اور عمرہ کروانا. وہ بھی کروا دیا؟ نہیں وہ نہیں کروایا, انشاءاللہ. ماشاء اللہ انشاء اللہ وہ بھی ضرور ہوگا. جب اتنی خوبصورت خواہش ہے, وہ بھی ماں باپ سے ریلیٹڈ, تو آئی ایم شیور اللہ انشاءاللہ. تو جب گاڑی لے کر آئی تو سب سے پہلے کس کو بتایا اور کتنی دیر تک چلاتی رہی آپ؟ گاڑی کو پالش کر رہی تھی, سیلفیز نہیں, کیا ہوا؟ مجھے اسٹوری سننی ہے. اچھا آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, میں نے گاڑی تو لے لی, مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی تھی.
That's okay, ड्राइवर हो सकता है, गाड़ी तो अपनी है ना. मतलब That's the थोड़ी main thing. बहुत चलानी आती थी लेकिन बहुत अच्छी नहीं चलानी फिर उसके ऊपर हाथ साफ किया या बाद में? फिर ओहो ऐसा मुनीर भट्ट की, पता नहीं आपने वो वीडियो देखी हो या नहीं देखी हो, मेरा सारा पर्दा फौश कर दिया कि आयजा ने अपनी गाड़ी लिया और 5-6 जगह से मार भी चुकी है. सीरियसली? जब पहली बार लगी तो दिल को कुछ हुआ या नहीं? यार पहली बार जब लगी तो बहुत परेशान होगी. नहीं, पहली बार पता है मेरे साथ क्या हुआ? हाँ. मैं शूट पे लेके गई गाड़ी, ये ना थी हमारी किस्मत के सेट पे. अच्छा, उसी बार मैं खुद ड्राइव करके लेके गई. हाँ. तो रात को जब मैं निकली हूँ, पैकअप हुआ, मैंने कहा चलो गाड़ी में सामान रखो. तो मेरी गाड़ी पे ना शुरू से लेकर एंड तक इतना बड़ा स्क्रैच. आप सोचें मेरी नई गाड़ी, तो इसमें आपका तो कसूर नहीं था अनलेस आपने गलत बाइक तो किया. आप सोचेंगे मेरे घर जाके क्या हाल हुआ. बहुत रोई होंगी आप. ऊपर से है भी वो ब्लैक कलर की और उस पर वो स्क्रैच पूरा. मुझे रोई तो नहीं खैर, लेकिन बुरा बहुत लगा कि यार ये किसने किया है सेट पे. कौन था? वरना मुझे मिल जाए ना. That's sad. सेट पे किसी ने किया मेरे साथ ही. तो आपने कुछ किया था जो लोगों ने ये किया आपके साथ? बददुआएं दी नहीं, कुछ भी नहीं किया. क्या करना है यार, बस हो गया. लेकिन जब पहली बार मारी तो वो भी मैंने नहीं मारी. बाइक वाले, आपको पता है हमारे पाकिस्तान में बाइक वाले और रिक्शा वाले कहीं से भी घुस जाते हैं. उनको लगता है कि हमारी ज़िंदगी जो है ना ये औरत बचा लेगी, हमारे हाथ में नहीं है ये चीज़. तो वो कहीं से भी घुस जाते हैं. तो वो बाइक आके लग गई गाड़ी में. लेकिन जब गाड़ी ली और पहली बार चलाई तो म्यूजिक तेज और खुद, और क्या वो फीलिंग क्या थी? फीलिंग तो बहुत अच्छी थी. जाहिर सी बात है, शुरू से ख्वाब था कि मैंने अपनी गाड़ी लेनी है. तो अपनी अम्मी आई थी कराची, तो फिर उनको भी घुमाया फिराया. खुश थी मैं. वो तो बहुत प्राउड होंगी कि खुद चला रही हैं गाड़ी आप और सब कुछ. ओके. और ऑब्वियसली पिक्चर्स भी ली थी मैंने, अपने इंस्टाग्राम पे भी डाला था कि मेरी पहली गाड़ी है. सॉरी, ये वाला पॉइंट मैंने मिस कर दिया. बट अच्छा, हमें बड़ी मज़े की कहानी मिल गई है यहाँ पे. तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आप जैसे बता रही हैं, हाउ डू यू फील इट चेंज्ड यू जब आपने कमाना शुरू किया? तो क्या आपको लगा आपके अंदर कोई चेंजेस भी आए हैं? जाहिर सी बात है. कैसे और क्या? आप जब अपना कमाते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं. आपने जो भी करना है अपने पैसों के साथ, उसके आप जिम्मेदार हैं. ठीक है. और जब एक लड़की अपना सब कुछ खुद करती है ना, वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग महसूस करती है कि मैं आपको बता नहीं सकती. बहुत ज़रूरी है. लाइक लड़कियों के लिए क्या करना है, जो फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट है उसको मतलब कुछ भी करने के लिए दूसरे को की इजाज़त चाहिए. और इस तरह तो लाइफ गुजारना मेरी जैसी लड़की के लिए बहुत मुश्किल है. पता नहीं, शायद बहुत सारी औरतें ऐसी ही ज़िंदगियाँ गुजारती हैं. लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं खुद करूँ, जो भी करूँ और जैसे भी करूँ. आप अकेली रहती हैं अभी या पेरेंट्स के साथ रहती हैं? नहीं, मैं अकेली रहती हूँ. मेरे पेरेंट्स आते जाते रहते हैं. डू यू बिलीव इन मैरिज? या आपके आसपास जो हम आजकल एक्सपीरियंसेस देखते हैं और इतने इंसिडेंसेस देखते हैं, उससे कुछ डिस्करेज हो गई हैं, या हाउ डू यू व्यू मैरिज? यार शादी एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है मेरी नज़र में, और बहुत इम्पॉर्टेंट रिश्ता है. और शादी मेरी अभी हुई तो नहीं है खैर, लेकिन मुझे लगता है उसमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं. ट्रू. बहुत कुछ चीज़ें अपने आप को, कभी आपको अपने आप को छोड़कर दूसरों का सोचना पड़ता है. तो शादी एक बहुत अच्छा रिश्ता है. मैं तो अल्लाह ने जब चाहा, जब मेरे नसीब में लिखा हुआ, मैं तो ज़रूर शादी करूँगी इंशाल्लाह. लेकिन हाँ, मैंने देखा है यार कि कुछ शादियाँ बहुत अच्छी भी चलती हैं, कुछ अच्छी नहीं भी चलती हैं. हर जगह होता है, हर रिलेशन में होता है. तो आप अभी तक पॉजिटिव? मुझे इसलिए मैं पूछी थी बिकॉज आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा उसका ना इंस्टीट्यूट ऑफ मैरिज में थोड़ा ट्रस्ट कम हो गया है. वो नहीं करना चाहते, वो डर गए हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स आपको आसपास नज़र आती हैं, या उन्होंने अपने माँ बाप के रिलेशनशिप को जिस तरीके से ठीक है, शादी बहुत सोच समझ के करनी चाहिए. जो आजकल के लोगों को 2 दिन में प्यार और 4 दिन में शादी हो जाती है, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होता. शादी के लिए आपको अपने एक दूसरे को जानना बहुत ज़रूरी है, और एक दूसरे पे यकीन, भरोसा, और मेरे ख्याल से नहीं समझ आ रहा मुझे इसका कि मैं क्या बोलूँ. नहीं, आपने बिल्कुल सही बोल दिया है. बहुत अच्छा बोला है आपने कि यू नीड टू टेक टाइम. हाँ, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है शादी, क्योंकि शादी 2 दिन नहीं गुजारने, आपने पूरी उम्र साथ गुजारनी है. और
یہ بہت مشکل ہے کہ آپ نے ساری عمر ایک آدمی کے ساتھ گزارنی ہے, ایک عورت کے ساتھ گزارنی ہے, تو وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس سوچ سمجھ کے کریں. ہاں, اس کو بہت سوچ سمجھ کر کریں, اس میں کوئی جلدی نہیں کریں. اور یہ بھی سوچ لیں کہ آپ کو بھی تھوڑا بہت چینج ہونا پڑے گا شاید. سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تو یہ ہے when you are ready to do that, I think. باس چینج تو ہونا پڑے گا. تو آپ ہو جائیں گی تنہائی میں کسی کو ایڈ کر لیں گی؟ میں یہ سوچ رہی ہوں اس وقت کیا ہوگا. پتہ نہیں کیا ہوگا, دیکھیں گے اس ٹائم کیا ہوتا ہے. ابھی تو خیر اس بارے میں کچھ سوچا نہیں ہے, تو جب ہوگی, جب اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوگا تب تو کر ہی لیں گے. تو ایسی کوئی اپرچونیٹی نہیں آئی جس کی وجہ سے آپ کو کبھی سوچنا پڑا یا کچھ؟ یہ گھما پھرا کے آپ نے ایسا سوال پوچھا ہے. جسٹ آسکنگ. آئی تھی بٹ منع کر دیا آپ نے. نہیں ایسی بات نہیں ہے, ایسی بات نہیں. نہیں, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ نہیں آئی ہو. ہاں آئی ہیں, لیکن دیکھیں کیا ہوتا ہے. Who you are considering? آپ نے خود ہی آپ سوچیے ابھی پروسیس میں ہے اسے. تو ہم جلدی کچھ گڈ نیوز سنیں گے پھر. اوکے, میں ان کو مذاق کر رہی تھی, ٹیز کر رہی تھی. آئی اسٹاپ ہیئر. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں بولوں کیا, ہاں بولوں نہ بولوں. اگر میں نہ بولوں گی تو وہاں سے پھنس جاؤں گی, اگر ہاں بولوں گی تو یہاں پھنس جاؤں گی. ایکچولی کچھ ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے. اوکے, close chapter. We will wait for the news انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیے پرفیومس کا کیا چکر ہے بھائی, وہ کب سے آپ کو شوق ڈیولپ ہوا, اور اس وقت کتنے پرفیومس ہیں؟ Can I take a guess? 25? ہاں, میرے ابھی ڈریسنگ ٹیبل پہ 10-15 تو پڑے ہوں گے. اوکے, میں 50 بولنے والی تھی, میں نے کہا نہیں رہا, تھوڑا کم کھیلو. اور میرے خیال سے 10-15 ہی میرے ابھی اسٹاک میں پڑے ہوں گے. سو 30 تو ہو گئے. ہاں 30 تو. واو. سو یہ پوری کیبنٹ. اچھا, آر یو دا کائنڈ وہ جو پیکیجنگ بھی لے کے رکھتی ہے اور وہ پھینک سکتے نہیں ہے, پیکیجنگ بھی بہت عرصے تک؟ نہیں, میں سب سے پہلے جب میں پرفیوم لیتی ہوں تو سب سے پہلے اس کا جو ڈبہ ہوتا ہے وہ اٹھا کے پھینک دیتی ہوں. اوکے. کیونکہ مجھے جو وہ باٹل ہے نا, مجھے وہ دیکھنی ہے, مجھے اس ڈبے سے کوئی انٹرسٹ نہیں. سو یہ بچپن سے تھا اتنا زیادہ, یا پھر یہ اب آ کے جب آپ اتنا ماشاء اللہ سے یو بیکم انڈیپینڈنٹ تو آپ لگا رہی ہیں کریڈٹ کارڈ؟ شروع میں امی مجھے لے ہی نہ دیں اتنی ساری. اسی لیے مجھے اما ابا کیا کہتے تھے, یو نو. نہیں تب تو خیر تب تو نہیں تھا, یہ اب آ کر ہوا ہے 4-5 سالوں سے. تو اب تو میں بہت پیسے اس پہ ضائع کرتی ہوں یقین جانے. اور مجھے پتہ نہیں لوگوں کو یہ بات کیسی لگے گی, مجھے سستے پرفیومس بالکل پسند نہیں ہیں. What do you mean by سستے پرفیوم؟ یہ پتہ نہیں کیا ہے, مطلب آپ پرفیوم کی اسمیل سے زیادہ اس کے پیسوں کو دیکھتی ہیں؟ نہیں, اسمیل میں ڈفرینس ہوتا ہے رابعہ, اسمیلس میں ڈفرینس ہوتا ہے. جو آپ 4-5 ہزار. میں تنگ کر رہی تھی آپ کو. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, آف کورس دیر از اے ڈفرینس. اس کی کنسسٹنسی میں بھی فرق ہوتا ہے, تو اٹ لاسٹس لانگر, وہ سب چیزیں سارے بڑے اس میں فیکٹرز ہوتے ہیں. تو یہ مہنگی سستی کے پیچھے یہ ہے کہ جتنی اچھی پرفیومز ہیں وہ مہنگی ہی ہیں, یا جو سستی ہیں مجھے اچھی نہیں لگتی. پتہ نہیں کیا ہے, لیکن ہاں ایسا ہی ہے. سو واٹس یور فیوریٹ پرفیوم؟ شنیل کی جتنی بھی کلیکشن ہے میرے پاس پڑی ہوئی ہے. پڑی ہوتی ہے. تو مطلب کسی کو تحفہ دینا ہے آپ کو تو پتہ ہے کہ یار یہ تو سیف ہے, یہ تو بس خوشی ہوں گی. کون تحفہ دے گا, میری زندگی میں کوئی ہے ہی نہیں, نہ دوست ہے نہ وہ جن کا آپ سوچ رہی ہیں نا, جن کو آپ نہ یہاں بھی ابھی نہیں ہمارے سامنے بول سکتی کہ ادھر سے بھی پھنس جائیں گی. ان کو پتہ ہے, ان کو پتہ ہے, ان کو پتہ ہے. چلے اوکے, دیٹس گڈ. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ پتہ ہے نا, تو یہ اچھی بات ہے. ویئر ڈو یو سی یور سیلف ان 5 years? کچھ گول ہے, اور آر یو دا کائنڈ آف پرسن جو ایک دن کو گزارتی ہے پھر سوچتی ہے دیکھی جائے گی؟ یار میں جتنی بھی پلاننگس کرتی ہوں ویسا تو ہوتا نہیں ہے. تو میں نے ابھی زندگی میں ایک چیز یہ سیکھی ہے کہ آپ پلاننگس کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ اینڈ میں نا سب کھلی ولی ہو جاتا ہے, اور ہونا وہی ہوتا ہے جو اللہ نے پلان کیا ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو پلاننگ جب بھی کرتی ہوں نا دماغ خراب ہو جاتا ہے. پلاننگ نہیں, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں خواہش کیا ہے عائزہ کی, کہ وہ کیا سوچتی ہے؟ وہ سوچتی ہے کہ میں اتنی میں فلم کی ٹاپ ایکٹریس ہوں گی, یا میں اتنے ڈرامے کر چکی ہوں گی, یا میں یہی ہوں گی, یہی کام کر رہی ہوں گی, اور میں خواہش ہے میری کہ میں بہت اچھا کام کر رہی ہوں گی, شاید فلمس کر لوں, شاید بہت اچھے ڈراماز دے دوں, یہی کر رہی ہوں گی. شوق ہے آپ کو گانے وانے کا اور ڈانس کرنے کا فلم میں, تو پھر یہ سب کرنا پڑے گا. آر یو کمفرٹیبل ڈوئنگ دیٹ؟ ہاں. اوکے, لیکن میں ویٹ کر رہی ہوں اس کا. میں گانا تو بالکل بھی نہیں, کیونکہ میری آواز بالکل بھی اچھی نہیں ہے, میرے سر کہیں کہ کہیں
میں ایسا ٹارچر دیتی ہوں نا ایسا ٹارچر کس دیتی چیز ہوں پہ؟ میں سیٹ پہ بھی میں نے شہزاد شیخ کو جتنے گانے سنائے ہیں سنا دیا آپ نے؟ ہاں او ہو میں نے اپنے ایڈیز کو جتنے گانے سنائے ہیں اور اتنے کوئی برے سنائے ہیں کہ اگر میں آپ کو 2 منٹ وہ سنا دوں نا مجھے سننا ہے. نہیں یار سنا دینا. نہیں وہ میں جان بوجھ کے اتنا برا اور بے سرا گاتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں ایسا تمہیں خدا کا واسطہ ہے چپ ہو جاؤ. میں آپ کی بات پہ یقین نہیں کر سکتی جب تک آپ مجھے نہیں پریکٹیکل کر کے نہ دکھائیں. نہیں کریں نہیں تھوڑا سا انسٹاگرام پہ چل رہی ہوگی میری خوبصورت آواز. تو یو آر اوکے ود اٹ نا؟ نہیں اوکے چلیں ٹھیک ہے. انڈسٹری میں فیوریٹزم کاسٹنگ کاؤچ گروپنگ ایگزسٹ کرتی ہے. ہیو یو ایکسپیرینسڈ؟ فیوریٹزم تو ہے سب کو پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے, ہوتا ہے ہر فیلڈ میں ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہے. کاسٹنگ کاؤچ کا جہاں تک کہیں گے اگین وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی, سب کچھ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ہوتا ہوگا ہر جگہ ہوتا ہے, ہر فیلڈ میں ہوتا ہے. آپ ہمارے گھر میں جو کام کرنے آتی ہیں میڈس, انہوں نے مجھے ایسے ایسے قصے بتائے کہ میں کہتی ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیوں ہو سکتا ہے. تو صرف ہماری فیلڈ میں نہیں ہے, مجھے آج تک ایسا کبھی کسی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اوکے گڈ. مجھے کبھی نہیں کرنا پڑا, لیکن یہ ہر جگہ پہ ہوتا ہے, ہر جگہ پہ برے اور اچھے انسان ہوتے ہیں. تو میں نے تو ایسا نہیں دیکھا, خیر نہ مجھ سے آج تک کسی نے ایسی کوئی بات کی ہے. اپنے آپ کو ٹھیک لے کر چلیں تو سب ٹھیک ہے. اوکے دیٹس گڈ. ٹھیک ہے, جب آپ انڈسٹری میں آئیں کچھ چیزیں آپ کو اپنے اندر چینج کرنی پڑی ایز این ایکٹریس یا ایز اے پرسن when you joined؟ ہاں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑا, ویٹ کم کرنا پڑا, اردو ٹھیک کرنی پڑی. اس معاملے میں تو بہت ساری چیزیں ٹھیک کرنی پڑی, چینج. بٹ ایز اے پرسن پرسنالٹی وائز مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنے گھر میں بہت بولتی تھی. ادھر آ کے مجھے ایسا لگا کہ چپ رہنے میں بہتری ہے, تو میں چپ رہتی ہوں ہر سیٹ پہ, ہر جگہ. اوکے. تو ہاں یہ مجھے کرنا پڑا. اور تو بہت ساری جگہوں پہ بیٹھ کے نا فیک بننا پڑتا ہے. ہاں تو وہ کرنا پڑتا ہے. یو لرنڈ اٹ. تو جو لڑکیاں نئی جوائن کر رہی ہیں انہیں ایک دو کیا ٹپس دیں گی یا کیا گائیڈنس دیں گی؟ ایک تو بھائی آپ سب لوگ جو مجھے اتنے میسیجز کرتے ہیں نا کہ ایکٹنگ کیسے کریں, کہ یہ جیتی جاگتی مثالیں, جب ان کو ایکٹنگ کرنی تھی تو انہوں نے کیسے ڈھونڈ کی جگہ نکالی. اتنے میسیجز آتے ہیں, میں کس طرح کس کو بتاؤں کہ کیا کریں؟ اچھا سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, اگر جو لڑکیاں اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں اور ایکٹنگ کرنا چاہتی ہیں, ان کی اپروچ ٹھیک ہونی چاہیے. واٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جانا کہاں ہے. لائک یہاں پہ جتنے پروڈکشن ہاؤسز ہیں, میرا سگما کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے, میرا نیکسٹ لیول کے ساتھ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. ایم ڈی کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا. اچھے لوگوں کا پتہ ہونا چاہیے. یہاں پہ بہت سارے پروڈکشن ہاؤسز ایم اے کے بھی تو کھلے ہوئے ہیں, چھوٹے موٹے. وہاں پہ جانے کا فائدہ نہیں ہے, وہاں پہ آپ یہ چیزیں فیس کریں گے, کیونکہ وہ تو پتہ نہیں کیا ہے, وہ پروفیشنل تھوڑی ہیں, وہ تو پتہ نہیں کیا ہے. سو بیسکلی آپ کہہ رہی ہیں کہ کیئرفل رہیں, آپ جب آڈیشن دینے جا رہی ہیں کس اس کا جس جگہ جا رہی ہیں وہاں نام ہونا چاہیے, ہاں اپنی ریسرچ کر کے جائیں, اس ڈیسپریشن میں کہ آپ کو کرنا ہے, کہیں غلط جگہ نہ آپ چلی جائیں. یہ بہت آپ نے امپورٹنٹ بات بولی ہے. تھوڑا پیشنس رکھیں, جرنی ہے ہر چیز کی, آپ کو ایک دن میں نہیں مل سکتا, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. عائزہ نے بھی ویٹ کیا, ابھی اسٹوری سنا رہی تھی. ہاں بہت ویٹ کیا میں نے شروع میں 2 سال تک تو ویٹ کیا ہے میں نے کہ مجھے کچھ اچھا ملے اسٹارٹ کرنے کے بعد. تو تھوڑا صبر رکھیں, تھوڑا تحمل سے کام لیں. اور ایک دفعہ انڈسٹری میں انٹر ہو جائیں پھر کیا بولیں گی آپ؟ ایک دو چیزیں جو آپ ابھی بھی, آپ کے ساتھ بھی بہت سی نئی لڑکیاں آتی ہوں گی جو مے بی سپورٹنگ رولز میں یا اس میں آ رہی ہیں, کچھ آپ دیکھتی ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ یار ان کو آئی وش کوئی گائیڈ کر دے یا کچھ ہو؟ اچھا مجھے لگتا ہے کہ جب آپ آ جاتے ہیں ادھر تو پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سپورٹنگ مل رہے ہیں تو آپ کرتے ہی جائیں کہ ایسے ہی آگے بڑھنا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے ایک آدھا ملا تو پھر میں نے کہا نہیں بس اب کچھ اچھا ملے گا تو کریں گے. بٹ اٹ ریکوائرز اسٹرینتھ, اٹ ریکوائرز پیشنس. ہاں تو وہ اگر ہے آپ میں, وہ اگر ہے تو آپ کریں, شروع میں 1-2 کریں, لیکن پھر تھوڑا صبر رکھیں, کوئی اچھی چیز آنے کا ویٹ کریں اگر آپ میں وہ چیز ہے. اور سپورٹنگ بھی ہو تو وہ ایسا ہو جس میں کچھ ہو کرنے کو نا, یہ نہیں کہ آپ صرف پراپ کی طرح کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے, کچھ کرنے کو نہیں ہے, اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے, آپ کی کوئی ایکٹنگ اسکلز نہیں نظر آ رہے. ٹرو.
اچھا بیشک سپورٹنگ ہو تو کیا ہوا, میں نے نہیں بالکل بالکل, میں تو کہہ رہی ہوں اس کے بغیر ڈرامہ چلے گا کیسے. ڈرامہ صرف لیڈ ایکٹر ایکٹریس پہ تھوڑی ہوتا ہے, اور کتنے خوبصورت سپورٹنگ رولز ہیں جن سے وی فال ان لو ود. اپنا رول دیکھیں اس میں کرنے کو کچھ ہو, آپ کی پرفارمنس نظر آئے, یہ نہ ہو کچھ پرفارمنس کرنے کو ہو تو پھر آپ کریں, اور انشاءاللہ آپ محنت آپ کریں گے نا تو آپ کا ساتھ ملے گا. صحیح بات ہے. ابھی جو آپ رول کر رہی ہیں تہنیت کا, تیرے بنا میں نہیں, اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ انٹرسٹنگ لگ رہا ہے رول, بالکل جو دوسرا کیریکٹر سونیا حسین اس کے اپوزٹ ہے یہ, اور کانسیپٹ مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے کہ شادی اور کریئر دونوں کو ساتھ لے کے کیسے, بیکاز یہ بھی کام کرنا چاہتی ہے, شی از ویری کلیئر اباؤٹ دیٹ, وہ اپنی ماں سے جب بات کرتی ہے تو, لیکن اب شادی شاید ہونے والی ہے ان کی. دیکھیں کیا ہوتا ہے, لیکن یہ دو لڑکیوں کی جرنی ہے, دونوں کے گولز ہیں, دونوں کچھ کرنا چاہتی ہیں, دونوں اپنا کریئر بنانا چاہتی ہیں, دونوں کس طرح کرتی ہیں یہ سب. یہ ڈرامہ اس پہ ہے کہ ایک یہ کر رہی ہے تو اس کو یہ مل رہا ہے, اور ایک یہ کر رہی ہے تو اس کو یہ مل رہا ہے. یہ مجھے بہت اچھا لگا, بیکاز ایک ہے جس نے بہت کلیئر کہہ دیا کہ بھائی میں تو شادی نہیں کروں گی, مجھے کریئر. دوسری کا بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں جرنی کہ وہ شاید شادی کے ساتھ کریئر کو کرنے کی کوشش کرے گی, اور دونوں کی چیلنجز بھی نظر آئیں گے. تو ٹاپک بڑا اچھا ہے. کیا یہ ٹاپک بھی ایک ریزن تھا یہ رول لینے کا یا کیا؟ بالکل بالکل, مجھے کیونکہ جب میں نے یہ اسکرپٹ پڑھی تو مجھے بہت اچھا لگا کہ ٹھیک ہے دونوں لڑکی, ایسی نہیں کہ ایک لڑکی نے کچھ کرنا اور دوسری بس شادی کر کے گھر بیٹھے گی, نہیں یہ نہیں ہے, مجھے بھی کرنا ہے. اور اس میں دونوں کی اسٹرگل دکھائی ہے میرے کیریکٹر میں کہ کیا ہوتا ہے, کیسے کیا کیا مجھے فیس کرنا پڑتا ہے, کیسے میں لے کر چلتی ہوں کریئر کو, گھر کو, فیملی کو, رشتوں کو. اور جو دوسری جو میری دوست ہیں سونیا حسین جو رول پلے کر رہی ہیں, وہ کس طرح لے کے چلتی ہیں. تو جبکہ دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہے میرے خیال سے, اور آپ کی لک بھی بڑی, دونوں کی لک بھی آپ کی ڈفرینٹ ہے, سو میں نے دیکھا. جی, کیونکہ نور العین جو ہے وہ بہت ان کا دونوں کا مائنڈ سیٹ بالکل چینج ہے. وہ لکس کے تھرو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. ہاں, وہ لکس کے تھرو کر رہے ہیں. تہنیت کانفیڈنس اس کا بہت کم ہے, پڑھی لکھی ہے لیکن سمپل ہے, وہی چٹیا, نو میک اپ. تو دونوں میں ڈفرینس دکھانا تھا کیونکہ, تو آبویسلی لکس پہ بھی ایسے ہی کرنا پڑا کہ دونوں چینج نظر آئیں. تو یہ آپ کا اپنا سجیشن تھا اس طرح, یا ڈائریکٹر اینڈ پروڈکشن ہاؤس کی طرف سے تھا کہ اس طرح کی لک ہونی چاہیے؟ نہیں, ڈائریکٹر کی طرف سے بھی تھا, مطلب سب نے مل کے اس لک کے بارے میں ڈسکشن کی اور پھر یہ ایک چیز فائنل ہوئی. اوکے, کوئی چیلنج ہے اس رول کو کرنے کے لیے؟ ہاں ہے, کیونکہ میں نے جو یہ نہ تھی ہماری قسمت میں کیا تھا, وہ ایک اتنی باتونی لڑکی تھی. اس سے پہلے میں نے فریاد کیا تھا, وہ روتی ہی رہتی تھی, اور میں گھر جا کے بھی روتی ہی رہتی تھی کیونکہ وہ بہت لمبا چلا تھا. اس کے بعد جب یہ نہ تھی ہماری قسمت میں نے کیا تو مجھے ڈائریکٹر نے کہا بیٹھو. میں نے کہا جی, سب سے پہلے تو تم نے وہ نہیں کرنا جو تم نے فریاد میں کیا تھا. صحیح کہا, کیا اس میں بالکل بھی انرجی نہیں تھی, اس میں تمہیں بہت ایکسٹرا ایفرٹ ڈالنی ہوگی, یہ بہت باتونی لڑکی ہے, یہ بہت بولتی ہے, تو تمہیں یہ کرنا ہوگا. تو اس میں مجھے یہ, آپ نے ایک چیز نوٹس کیا کہ میری آنکھیں تھوڑی سی سویل ہوئی ہوئی ہیں اس والے میں؟ ابھی نہیں, میں نے نہیں نوٹ کیا. میک اپ سے مجھے آلموسٹ ہر چیز سے الرجی ہے. اوکے, تو میں روز اینٹی الرجیز پہ چل رہی ہوں, ہیوی ڈوز. تو جب میں یہ نہ تھی ہماری قسمت کر رہی تھی تو میں 2 اینٹی الرجیز کھا رہی تھی ایک دن میں, اور ساتھ میرا ایک ٹریٹمنٹ بھی چل رہا تھا, اور میں اینٹی الرجیز کھا کے یوں ہوئی ہوتی تھی, اور وہ کیریکٹر یوں تھا کہ آپ نے پتہ نہیں چلتا تھا, میں نے دیکھا ہوا ہے اس کو. تو وہ پھر خیر وہ میرے لیے کرنا بہت مشکل آئی کین امیجن جو آپ بتا رہی ہیں, کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں ایسے, کیونکہ میں نے اتنی اینٹی الرجیز کھائی ہوئی ہوتی تھی, میں ایسے ہوئی ہوتی تھی, اور مجھے سین میں جا کے وہ کرنا پڑتا تھا. خیر وہ بہت مشکل تھا. پھر میرا نا, شاید ابھی بھی آپ کو فیل ہو رہا ہو کہ میرا لہجہ ہی وہ گیا تھا, تیز بولنے والا. جب بولتی ہوں نا تو تیز ہی بولنا شروع ہو جاتی تھی. پھر ان ڈائریکٹر نے بٹھایا, میں نے کہا بیٹا جو یہ نہ تھی ہماری قسمت میں کیا نا, وہ یہاں نہیں کرنا. تہنیت میں بہت تحمل ہے, وہ بہت ٹھہراؤ ہے, وہ رک کے بات کرتی ہے بہت. تو مجھے اس پہ بہت محنت کرنی پڑی کہ ڈلیوری آہستہ ہو, وہ ٹھہراؤ نظر آئے, اور باڈی لینگویج میں بھی نظر آ رہا ہے. ہاں, باڈی لینگویج میں بھی نظر آئے. بہت سارے بیچ میں سینس ایسے ہیں کہ کچھ نہیں کرنا, صرف آنکھوں سے کرنا ہے. چیلنج. اور لیکن پھر بھی تہنیت ایک ایسی لڑکی نہیں ہے کہ اس کو جو گھر والے کہہ رہے ہیں یا جو ادھر ادھر کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ کرے. وہ سب کو لے کر چلے گی, لیکن جہاں اسے لگے گا کہ میرے ساتھ نہیں, یہ میں نہیں برداشت کروں گی یا ایسا نہیں ہوگا,
हाँ वो अपने लिए स्टैंड लेती है, आगे जाके आप खैर देखेंगे। वो नूरुलन से की तरह नहीं है जो एकदम से रिएक्ट करती जी, है, जी। लेकिन ये भी नहीं है कि वो बिल्कुल सबमिसिव या हो जाए, वो तो जी। नज़र आ रहा है, हमें अंदाज़ा हो रहा है। बट चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ड्रामा लुक्स इंटरेस्टिंग, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी देखते हैं आगे किस राह पे जाता है। एंड शुक्रिया आपके टाइम का बहुत बहुत। थैंक यू सो मच, आपने मुझसे इतनी सारी बातें करवा ली, मैं तो सोच भी नहीं, मुझे जब बताया कि 1 घंटा बात करनी है, मैंने कहा तूबा मैं कैसे करूँगी, नहीं आप कर लेंगी, मैंने कहा अच्छा चलो देखते हैं। मुझसे पूछा, मैंने कहा यार मैं बता नहीं सकती कितना टाइम लगेगा, इट ऑल डिपेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं कितना टाइम लगता है कितना टाइम नहीं लगता। बाय द वे इस 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। सही बताएं, आप पूछ लें। टाइम हुआ है? 1:10। अभी हम एडिट करेंगे तो आई डोंट नो हम क्या रखेंगे क्या निकालेंगे, क्योंकि एडिट भी होता है। बट 1 घंटा 10 मिनट बोली हैं आज आयशा। वाओ, मैं बोल सकती हूँ, अब वो मैं बात कर सकती हूँ। हाँ बिल्कुल। सो आई थिंक आप रेडी हैं, वो जो आप चेंज करना चाह रही हैं ना अपना एंटी सोशल होना, यू आर रेडी फॉर दैट। हाँ मुझे लगता है मैं करूँगी अब चेंज। बाय द वे, ये जो किस्सा आपने सुना है कि आप शहजाद शेख को तंग करती हैं, वो तो मुझे कहीं से एंटी सोशल लोगों को नहीं लग रहा है। ये शहजाद शेख ने क्या किया, इतना तपाया दैट यू सेड मैं तो बस तंग करके यार एक्चुअली पता है हुआ क्या, फरियाद के टाइम पे ये होता था कि बहुत सारे लोग होते थे, तो मुझे माशाल्लाह से सोशल एंग्जाइटी भी है शदीद वाली, तो जब ज़्यादा लोग होते हैं ना मैं बहुत कोने में हो जाती हूँ, चुप करके बैठ जाती हूँ। तो ये ना थी कि हमारी किस्मत में भी यही सीन था, बहुत सारे लोग होते थे। इसमें ये है कि बहुत सारे दिन ऐसा है जब मैं और शहजाद थे, सिर्फ सेट पे ज़्यादा लोग नहीं थे, या शिजा जो शहजाद की बहन का रोल कर रही है, या बुशरा आपा होती थी, सेट पे 3-4 लोग होते थे, तो वो जो एक एंग्जाइटी वाला चक्कर है ना वो ख़त्म हो जाता था। तो फिर मेरा असल रूप देख लिया उन्होंने। दे आर लकी। हाँ तो चलें, आई होप ये असल रूप ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाए, एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल विद। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम, थैंक यू आपने मुझे इनवाइट किया और हमने इतनी अच्छी गपशप की। यस, आई होप आज लोगों को आपके बारे में बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा और कुछ सीखेंगे। डर भी लग रहा है मुझे, कुछ ज़्यादा तो नहीं जान लिया होगा उन्होंने। अब तो जा चुका है, अब तीर कमान से निकल चुका है। बट आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है जिस पे आप सोचे कि यार ये मैंने क्यों बोला। चलें ऐसा कुछ हुआ कट कर दीजिएगा। Of course, that goes without saying. Take care and Allah Hafiz, and we wish you all the best for your future. Thank you so much.